अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है सादी और आप देख रहे हैं सादी की लाइब्रेरी। मलक सफ्दर हयात साहब की एक नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ इसको भी आप एंजॉय करेंगे। इसके साथ साथ आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आप केसेस के साथ साथ मेरे दीगर नावल्स को भी सुनना चाहते हैं जो कि मैंने अपलोड करके रखे हैं अपने इस चैनल पर, तो प्ले लिस्ट को लाजमी से चेक कीजिएगा। वो भी आपको काफ़ी पसंद आएंगे, आप इंजॉय करेंगे। इससे पहले कि कहानी का आगाज़ करूँ, हस्बी रिवायत जो मेरे चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और कमेंट करना हरगिज़ मत भूलिएगा और अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर भी कर दीजिएगा। आइए आगाज़ करते हैं। सर्दियों के दिन थे और सुबह से ठंडी हवा चल रही थी। थोड़ी देर पहले एक जगह से झगड़े की इत्तला मिली थी और मैंने एक हवलदार को तफ्तीश के लिए भेज दिया था। हवलदार तकरीबन 1 घंटे के बाद वापस आया और बोला, जनाब उधर तो कुछ और ही मामला है। मैंने पूछा, क्या मामला है? आपको याद होगा चंद रोज़ पहले शेखा वाले मोहल्ले में एक बूढ़ा आदमी फौत हो गया था। शेख वज़ीर अली उसका नाम था। शेख वज़ीर अली को मैं मामूली सा जानता था। खासा बूढ़ा आदमी था, उसकी उम्र 80 साल से ज़्यादा थी। वो अपने दरवाजे के सामने आराम कुर्सी पर बैठा ऊँघता रहता था। रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम था और उसकी कुछ ज़मीनें भी थीं। वज़ीर अली का एक बेटा अख्तर अली है। हवलदार बात जारी रखते हुए बोला, 40-45 साल उम्र होगी। काम वाम कुछ नहीं करता, यूं ही फिरता रहता है, कभी इस दुकान पर कभी उस दुकान पर और कभी किसी बैठक में बैठा गपशप करता रहता है। उसका एक औरत से झगड़ा हो रहा है। औरत का नाम हसीना बेगम मालूम हुआ है। अच्छे नाक नक्शे की औरत है, उम्र कोई 40 साल के लगभग होगी। बस 2 साल इधर या 2 साल उधर। तफसील बाद में सुनाना। मैंने कहा, झगड़ा क्या है? जनाब तफसील तकरीबन ख़त्म हो गई है। हवलदार तफसील बताए बगैर असल बात बताने पर आमादा नहीं था। हसीना बेगम के साथ एक लड़की भी है, यही कोई 8-9 साल की होगी। उसका नाम मलिका मालूम हुआ है। उस मलिका की माँ हसीना बेगम का बयान है कि वो मरहूम वज़ीर अली की बेवा है और ये कि मरहूम ने अपना घर उसके नाम लगा दिया था। लेकिन मरहूम के बेटे अख्तर अली का कहना है कि हसीना बेगम उनकी मुलाजिमा थी और उसके अब्बा जी ने उस पर तरस खाकर उसे घर में रहने की जगह दी थी और अब अब्बा जी की वफ़ात के बाद उसे मुलाजिमा की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसने हसीना बेगम को फारिग कर दिया, यानी घर से निकाल दिया। ये हसीना बेगम कहाँ की रहने वाली है? मैंने पूछा। उसका घर बार कहाँ है? बेसहारा लगती है, कहती है उसका कोई ठिकाना नहीं है। गली में एक मंजी, एक संदूक और 2-4 बिस्तर भी पड़े हैं। चूल्हा चौका कोई नहीं है। अगर उसे रात बाहर रहना पड़ा तो वो पाले में ठिठर कर मर जाएगी। मैंने अख्तर अली से बहुत कहा कि बेचारी को किसी खोली में रहने की जगह दे दे, मगर वो नहीं मानता। कहता है कि वो पहले ही बड़ी मोहलत दे चुका है। और हसीना बेगम का कहना है कि वो शेख वज़ीर अली की बेवा है। कहती तो यही है पर कोई सबूत नहीं है उसके पास। मोहल्ले वाले क्या कहते हैं? कोई खुलकर बात नहीं करता। अख्तर अली इससे डरते हैं, कहते हैं कि वो क्यों दूसरों के मामले में टांग अड़ाएं। मैंने हसीना बेगम से बहुत पूछा, अगर उसका कोई चाचा, मामा, भांजा, भतीजा हो तो उसका पता बताए, मगर वो कहती है कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। ओए, उस अख्तर अली को कोई दबका छपका मारना था। आपके हुक्म की देर है जनाब। दबका तो मैं ऐसा लगाऊंगा कि वो सारी हयाती याद रखेगा। आप इजाज़त दे तो मैं 4 बंदे साथ ले जाऊं। मामला चूँकि पेचीदा था इसलिए मैंने खुद मौका पर जाना मुनासिब समझा। अगर हसीना बेगम का बयान सच्चा था तो वो अपने मरहूम शौहर के घर में रहने की हकदार थी। मैं हवलदार के हमरा शेख वज़ीर अली के मकान पर पहुंच गया। उस वक़्त शाम के 5:30 बजे थे और सूरज गरूब हो चुका था। गली सर्दी की वजह से सुनसान पड़ी थी। दरवाजे के सामने, जैसा कि हवलदार ने बताया था, एक संदूक, एक चारपाई और चंद बिस्तर पड़े थे। पहली नज़र में मुझे कोई इंसान दिखाई नहीं दिया। फिर बिस्तर में थोड़ी सी हरकत हुई और मुझे 2 सर नजर आए। हसीना बेगम और उसकी बेटी मलिका रज़ाइयों में दुबकी बैठी थी। बीबी क्या बात है? मैंने पूछा। क्या बताऊं जी, औरत रूहानसी हो रही थी। हमारी तो किस्मत ही ख़राब है, जिधर जाओ धक्के ही मिलते हैं। मैं शेख साहब की बीवा हूँ, मगर उनके बेटे ने मुझे नौकरानी कहकर घर से निकाल दिया। ये मेरी मासूम बच्ची है, हमारा और कोई ठिकाना नहीं है। कहाँ जाएं, किसका दरवाज़ा खटखटाएं? मैंने देखा औरत तो खुशशक्ल और समझदार थी। उसकी बच्ची भी खूबसूरत थी, लेकिन इस वक्त सहमी हुई थी। मैंने मकान का दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। मैंने दोबारा कदरे ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया, फिर हसीना बेगम से पूछा, क्या अंदर कोई नहीं है? अख्तर अली अंदर ही होगा, हसीना बेगम ने जवाब दिया। थोड़ी देर पहले तो अंदर ही था, मैंने उसे बाहर जाते नहीं देखा। क्या उसके बीवी बच्चे नहीं हैं? अभी तक कुंवारा है। आवारा गर्दों को कौन रिश्ता देता है? जब तक उसकी बहनें यहाँ थी उसने मुझे कुछ नहीं कहा,
لیکن جب بہنیں باپ کا 40واں کرنے کے بعد اپنے گھروں کو چلی گئی تو اس نے مجھ پر بری نظر رکھنی شروع کر دی. 2-3 دفعہ زبردستی کرنے کی کوشش بھی کی. جب میں نے ماننے سے انکار کر دیا تو اس نے مجھے گھر سے نکال دیا. حوالدار نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا اور آواز لگائی, اختر علی دروازہ کھولو نہیں تو ہم دروازہ توڑ دیں گے. اس کے ساتھ ہی دروازہ تھوڑا سا کھلا اور اختر علی نے برہمی سے کہا, کیا بات ہے, کیوں شور مچا رہے ہو؟ میں کوئی مجرم نہیں ہوں, شریف آدمی ہوں, جو کچھ پوچھنا ہو پوچھو اور میری جان چھوڑو. اس نے کمبل کی بکل مار رکھی تھی اور صرف چہرہ نظر آتا تھا, وہ بھی جزوی طور پر. میں نے دیکھا اس کی شیو بڑی ہوئی تھی اور چہرے پر کھردرا پن پایا جاتا تھا. میاں دروازہ تو کھولو, حوالدار نے کہا. دیکھتے نہیں تھانہ دار صاحب خود چل کر تمہارے دروازے پر آئے ہیں. اس نے تھوڑا سا اور دروازہ کھول دیا. بولا, اگر آپ اس عورت کی سفارش کرنے آئے ہیں تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. ابا جی نے اسے ملازم رکھا تھا, اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. میں نے اسے ابا جی کے وفات کے دوسرے روز ہی کہہ دیا تھا کہ اپنا بندوبست کر لے. میں نے کہا, جوان ہمیں اندر تو آنے دو, ہم یہاں سردی میں کھڑے ٹھٹر رہے ہیں اور تم دروازہ روک کر کھڑے ہو. اس نے لمحہ بھر تأمل کیا, پھر دروازہ کھول کر ایک طرف ہو گیا. بولا, آپ اندر بے شک آ جائیں مگر فائدہ کچھ نہیں ہوگا. ہم نے کمرے میں قدم رکھا تو خاصی گرماہٹ محسوس ہوئی کیونکہ آتش دان میں آگ جل رہی تھی. میرا نام ملک صفدر حیات ہے. میں نے اپنا تعارف کرایا. میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں. معاملہ کیا ہے؟ اس کے چہرے پر پائی جانے والی تلخی قدرے کم ہو گئی. بولا, معاملہ کچھ بھی نہیں ہے جناب. آج کل غریب آدمی کو تھوڑا سا سہارا دے دیں تو وہ سر پر ہی سوار ہو جاتا ہے. ابا جی نے اس عورت کو اپنی خدمت کے لیے رکھا تھا, وہ فوت ہو گئے ہیں تو وہ گھر کی مالکن بننے کے خواب دیکھنے لگی ہے. اچھا, یہ تو بڑی عجیب بات ہے, میں نے کہا اور نظر گھما کر کمرے کا جائزہ لیا. خاصا مضبوط مکان ہے. اس میں کتنے کمرے ہیں؟ آپ کی دعا سے 6 کمرے ہیں جی, اور تمام چھتیں لینٹر کی بنی ہوئی ہیں. بس جی, یہ ابا جی کی محبت تھی کہ انہوں نے اتنا مضبوط مکان بنوا لیا. یہ ہمارے بس کی بات نہیں تھی. میں اس کے ساتھ باتیں کرتا ہوا اگلے کمرے میں چلا گیا اور جاتے ہوئے ہاتھ پیچھے کر کے حوالدار کو اشارہ کر دیا. 2-3 کمرے دیکھنے کے بعد جب ہم واپس بیٹھک میں آئے تو حسینہ بیگم اپنی بیٹی اور سامان سمیت اندر پہنچ چکی تھی. اختر علی تیزی سے اس کی طرف لپکا. اوئے, تمہیں کس نے اندر داخل ہونے کی اجازت دی ہے؟ اٹھاؤ یہ اپنا گدڑ اور باہر نکلو. لو جی, حد ہو گئی. دروازہ کھلا دے کر اندر گھس گئی. وہ سامان اٹھا کر باہر پھینکنا چاہتا تھا مگر حوالدار اس کے راستے میں رکاوٹ بن گیا. حوصلہ اختر علی, حوصلہ. قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کرو. اختر علی نے کمبل اتار کر ایک طرف پھینکا اور غصے سے بولا, یہ نہیں ہو سکتا, میں اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہوں. میں نے دیکھا وہ ہاتھ سے مضبوط جسم کا مالک تھا. اوئے, کیا نہیں ہو سکتا؟ حوالدار نے سخت لہجے میں کہا. دھمکی کس کو دے رہے ہو؟ شور نہیں کرو, میں نے کہا. ساری بات بتاؤ. کون سی بات؟ یہاں کوئی جھگڑا نہیں ہے. میں اس مکان کا وارث ہوں. میں اس عورت کو 1 منٹ کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا. میں نے حسینہ بیگم سے پوچھا, بی بی بتاؤ کیا بات ہے؟ اس کے باپ نے میرے ساتھ نکاح کیا تھا اور یہ مکان میرے نام لگایا تھا. مولوی اللہ بخش نے نکاح پڑھایا تھا. آپ مولوی صاحب کو بلا کر پوچھ لیں. اختر علی, اس بات کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ یہ جھوٹ بکتی ہے. میرے بوڑھے باپ کا دماغ نہیں چل گیا تھا کہ 80 سال کی عمر میں شادی کرتا. کوئی بات نہیں, مولوی اللہ بخش کو بلا کر پوچھ لیتے ہیں, ابھی سچ جھوٹ کا پتہ چل جائے گا. او جی, میں کسی مولوی کو نہیں جانتا. حوالدار نے کہا, جانتے نہیں تو جنوا لیں گے. مولوی صاحب کا ادھر مسجد کے ساتھ ہی گھر ہے. میں نے ایک سپاہی کو مولوی صاحب کی طرف بھیجا. وہ تھوڑی دیر بعد واپس آ گئے اور بتایا کہ مولوی صاحب گھر پر نہیں ملے. وہ کہیں کام سے گئے ہوئے تھے اور کل تک ان کی واپسی متوقع تھی. اختر علی مستقل شور مچا رہا تھا اور حسینہ بیگم کو گھر سے نکالنے کے در پہ ہو رہا تھا. میں نے کہا, اختر علی, اس معاملے کے 2 پہلو ہیں. ایک تو اخلاقی پہلو ہے اور دوسرا قانونی پہلو ہے. اخلاقی پہلو یہ ہے کہ فی الوقت ان دونوں کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. گلی میں رات گزارنا ممکن نہیں. تم انہیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر یہاں رہنے کی اجازت دے سکتے ہو. تمہارے پاس کافی اس سے زیادہ جگہ ہے. اور جی, جگہ تو اور لوگوں کے پاس بھی بہت سی ہوں گی. اس نے ہاتھ چٹکا. اس گھر میں اس نے بہت دن گزار لیے ہیں. اب کوئی اور دروازہ دیکھے. کیا ثواب کمانے کے لیے اکیلا میں ہی رہ گیا ہوں؟ تو پھر مجھے قانونی پہلو سے بات کرنی پڑے گی. حسینہ بیگم کافی عرصے سے اس گھر میں رہ رہی ہے. اس کا دعویٰ ہے کہ تمہارے باپ نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا تھا اور یہ مکان اس کے نام لگا دیا تھا. آج روئے قانون, جب تک اس کا یہ دعویٰ جھوٹا ثابت نہیں ہو جاتا تم اس کو اس گھر سے بے دخل نہیں کر سکتے. یہ کیسا قانون ہے جناب؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ میں شیخ وزیر علی کا بیٹا اور ان کی جائیداد کا وارث ہوں. جائیداد میں بیوی کا حق بھی ہوتا ہے, اور اگر یہ ثابت ہو گیا کہ حسینہ بیگم تمہارے باپ کی منکوحہ ہے اور تمہارے باپ نے یہ مکان اس کے نام ہبہ کر دیا تھا تو پھر یہ مکان تمہارے باپ کی متروکہ جائیداد میں شمار نہیں ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ باپ اپنی زندگی میں اس مکان کا مالک و مختار تھا. اگر وہ اس مکان کو فروخت کر دیتا تو کیا پھر بھی تم اس کی وراثت کا دعویٰ کرتے؟ وہ دوسری بات ہے. ہبہ کرنا بھی ایسا ہی ہے جیسے فروخت کر دینا. اگر ایسی کوئی بات ہے تو یہ جا کر عدالت میں ثابت کرے, کوئی کاغذ دکھائے. یہ مکان میرا ہے اور اس پر قبضہ بھی میرا ہے.
قبضہ تم دونوں کا ہے، تم یہ بات تسلیم کر چکے ہو کہ یہ عورت اس مکان میں رہ رہی ہے۔ وہ نرم پڑ گیا، مجھے ایک طرف لے جا کر بولا، ملک صاحب آپ مجھے قانونی چکر میں نہ ڈالیں، لینے دینے کی بات کریں۔ اختر علی، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تم سے پیسے لے کر اس عورت اس کی معصوم بچی کو گلی میں پھینک دوں گا تو یہ تمہاری بھول ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اصرار کرتے ہیں تو میں ایک رات اسے یہاں رہنے کی اجازت دے دیتا ہوں، اور اسے زیادہ نہیں۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور حوالدار کو بھیج کر پڑوس میں رہنے والے 3-4 معززین کو بلا لیا۔ انہوں نے میرے استفسار پر اس بات کا اقرار کیا کہ حسینہ بیگم اور اس کی بیٹی گزشتہ 3-4 سال سے اس مکان میں رہ رہی تھی۔ میں نے انہیں بتایا کہ حسینہ بیگم مرحوم وزیر علی کی بیوہ ہونے کی دعوے دار ہے، اور اس بات کی بھی دعوے دار ہے کہ مرحوم نے یہ مکان اس کے نام ہبہ کر دیا تھا۔ یہ بات سن کر وہ لوگ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ میں نے مزید کہا، جب تک اس بات کا کوئی تصفیہ نہیں ہو جاتا حسینہ بیگم اس مکان میں رہے گی۔ اختر علی اسے مکان سے بے دخل نہیں کر سکتا۔ آپ لوگوں کو میں نے اس لیے زحمت دی ہے کہ اس بیوہ عورت کا خاص خیال رکھیں، یہ آپ کا دینی اور اخلاقی فرض ہے۔ یہ سارے عرصے میں حسینہ بیگم نظریں جھکائے چپ بیٹھی رہی۔ اس کی بیٹی ملکہ خوف زدہ نظروں سے ایک ایک شخص کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے ان معززین کی موجودگی میں حسینہ بیگم کا سامان اس کمرے میں رکھوایا اور اختر علی کو محتاط رہنے کی تلقین کرتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اگلے روز میں نے ایک اور ASI کو حسینہ بیگم کے بارے میں حقائق اکٹھے کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ وہ وزیر علی کے گھر کی خبر بھی رکھے۔ وہ شام تک معاملے کی چھان بین میں مصروف رہا۔ شام کو اس نے جو رپورٹ دی وہ خاصی دلچسپ۔ میں نے پوچھا، اختر علی نے کوئی شرارت تو نہیں کی؟ میں اسے ملا تھا، ASI نے جواب دیا، بہت شور مچا رہا تھا۔ حسینہ بیگم نے بتایا کہ وہ اسے کچھ دے دلا کر معاملہ ختم کرنا چاہتا ہے، لیکن میں نے حسینہ بیگم سے کہہ دیا کہ اب معاملہ پولیس کے ہاتھ میں ہے، وہ ہم سے مشورہ کیے بغیر اختر علی کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہ کریں۔ ASI نے جن لوگوں کے حوالے سے حسینہ بیگم کے بارے میں تفصیلات بتائی تھیں ان سے بعض کو میں نے تھانے بلا کر اور بعض سے خود مل کر بات چیت کی۔ اس کے علاوہ کچھ اور متعلقہ لوگوں سے بھی بات چیت کی۔ ان ملاقاتوں کے نتیجے میں جو واقعات سامنے آئے انہیں میں اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس قصے کا آغاز 4 سال قبل ہوا تھا۔ حسینہ بیگم کے پہلے شوہر کا نام منظور تھا۔ وہ ایک اکھڑ مزاج اور آوارہ قسم کا شخص تھا، کوئی کام ٹک کر نہیں کرتا تھا۔ کبھی کسی کا تانگا چلا لیا، کبھی نان کباب لگا لیے، کبھی چھابڑی لگا کر کوئی سودا بیچ لیا، اور کبھی ریلوے اسٹیشن پر مزدوری کر لی۔ وہ جو کچھ کماتا تھا اس میں سے بیشتر رقم باہر ہی اڑا دیتا تھا۔ حسینہ بیگم کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا تھا۔ ایک تو اسے خرچہ پورا نہیں دیتا تھا اور دوسرے مار پٹائی بھی کرتا تھا۔ حسینہ بیگم سے اس کے 3 بچے تھے، جن میں سے ایک بچہ بچپن میں فوت ہو گیا تھا اور ایک لڑکا 11 سال کی عمر میں گھر سے بھاگ گیا تھا۔ اس کے بھاگنے کی وجہ باپ کی سختیاں اور تنگ دستی تھی۔ ملکہ بھی منظور کی بیٹی تھی۔ حسینہ بیگم 7-8 جماعتیں پڑھی ہوئی تھی اور سلیقہ مند عورت تھی۔ جب اس کے ملنے جلنے والے منظور کا سلوک دیکھتے تو اسے کہتے کہ وہ منظور کو چھوڑ کر کیوں نہیں چلی جاتی۔ وہ جواب دیتی، کہاں جاؤں، ماں فوت ہو چکی ہے، باپ غریب ہے، بہن بھائی اپنی مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، منظور برا بھلا جیسا بھی ہے، کچھ نہ کچھ کما کر لے ہی آتا ہے۔ حسینہ بیگم ان صابر شاکر عورتوں میں سے تھی جو تکلیفوں کو اپنا مقدر سمجھ کر حالات سے سمجھوتا کر لیتی ہیں۔ حسینہ نے بتایا کہ ایک روز منظور نے زیادتی کی انتہا کر دی۔ وہ رات کے 11 بجے گھر آیا، اسے پیسے مانگے۔ حسینہ نے پوچھا کہ اس وقت پیسوں کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ ہے کوئی ضرورت؟ منظور نے سختی سے کہا، جلدی سے 50 روپے نکال دے، مجھے واپس بھی جانا ہے۔ حسینہ کے پاس مشکل سے 10-15 روپے تھے جو اس نے راشن پانی کے لیے سنبھال کر رکھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ میرے پاس تو 50 روپے نہیں ہیں، کہاں جاتی ہے میری کمائی؟ منظور نے آنکھیں نکالی، اتنا کچھ کما کر لاتا ہوں، کون سے یاروں کو کھلا دیتی ہو؟ جلدی سے نکالو 50 روپے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تجھے میری زبان پر اعتبار نہیں تو خود دیکھ لے، ہر چیز کھلی پڑی ہے، اور یہ برے سلوک کی دھمکیاں نہ دیا کرو مجھے۔ تو نے میرے ساتھ اچھا سلوک کب کیا ہے جو میں تیرے برے سلوک سے ڈروں گی؟ منظور نے اس کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا، بولا، حرامزادی، آگے سے زبان چلاتی ہے، مار مار کے شکل بگاڑ دوں گا، جلدی نکال پیسے، میں کوئی خیرات نہیں مانگ رہا، اپنی کمائی کے پیسے مانگ رہا ہوں۔ حسینہ نے ٹین کے پرانے سے ڈبے سے 15 روپے نکال کر اس کے سامنے پھینکے۔ یہ سبزی دال کے لیے رکھے ہوئے تھے، یہ بھی لے جا، کل کو گھر میں چولہا نہ جلا تو مجھ سے نہ کہنا، تو اسے نہیں کہوں گا تو تیرے باپ سے کہوں گا۔ اور یہ کیا، صرف 15 روپے؟ مجھے 50 روپے چاہیے، پورے 50 روپے، جلدی کر، عزت کا معاملہ ہے۔ جوئے کے لیے چاہیے؟ ہاں، جوئے کے لیے چاہیے۔ منظور نے ہٹ درمی سے کہا، میں 50 روپے ادھار لے کر ہار گیا ہوں، وہ لوگ میری جان کو آئے ہوئے ہیں، میرے پاس تو یہی کچھ تھا۔ میں تیری چالیں اچھی طرح سمجھتا ہوں، ایسا کر، پڑوسیوں سے جا کر ادھار لیا، اس وقت رات کے 11 بجے، جہاں سے بھی کر، مجھے پیسے چاہیے۔ تیرا تو دماغ الٹ گیا ہے، میں اس وقت کچھ نہیں کر سکتی، صابرہ کی ماں کے پہلے ہی 20 روپے دینے ہیں۔
منظور نے 15 روپے اٹھا کر جیب میں ڈال لی اور سر کھجاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد بولا، تیرے پاس جو سونے کی بالیاں تھی وہ کہاں ہیں؟ یہ سن کر حسینہ کا دل بیٹھ گیا۔ اس کے پاس جو تھوڑا بہت زیور تھا وہ پہلے ہی بک گیا تھا، صرف بالیوں کا جوڑا بچا تھا۔ یہ بالیاں وہ اپنے جہیز میں ساتھ لائی تھی۔ بالیاں تو میں کبھی نہیں دوں گی، اس نے کہا، ان بالیوں پر تیرا کوئی حق نہیں ہے۔ حق کیوں نہیں ہے؟ میں تجھے اپنی کمائی کھلاتا ہوں، اگر تیری بالیاں میری عزت بچانے کے کام آ گئی تو کوئی آفت نہیں آ جائے گی اور بن جائیں گی۔ کچھ بھی ہو میں اپنی بالیاں نہیں دوں گی، بے شک جان سے مار دے، تیرا باپ بھی دے گا بالیاں، تو کیا چیز ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ منظور نے اسے لاتوں اور تھپڑوں سے مارنا شروع کر دیا۔ حسینہ نے چیخو پکار شروع کر دی۔ اس کی بیٹی ملکہ بھی جاگ گئی اور زور سے رونے لگی۔ رونے پیٹنے کی آوازیں سن کر پڑوسی اکٹھے ہو گئے۔ منظور اوباش آدمی تھا اور کسی کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ اس نے پڑوسیوں کے سامنے کہا، آخری بار کہہ رہا ہوں کہ اگر تو نے 5 منٹ کے اندر بالیاں میرے حوالے نہ کی تو تجھے 3 طلاق۔ طلاق کا نام سن کر حسینہ گھبرا گئی اور جلدی جلدی بالیاں تلاش کرنے لگی۔ اتفاق کی بات کہ گھبراہٹ اور ہنگامے کی وجہ سے حسینہ وہ جگہ بھول گئی جہاں اس نے بالیاں چھپا کر رکھی ہوئی تھی۔ جب اسے بالیاں تلاش کرتے ہوئے 10 منٹ گزر گئے تو بوڑھے پڑوسی نے بڑے وثوق سے کہا، بی بی اب بالیاں تلاش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ منظور نے طلاق کے لیے 5 منٹ کی شرط رکھی تھی اور 10 منٹ سے اوپر ہو چکے ہیں۔ تمہیں اب طلاق ہو چکی ہے، اب یہ تمہارا خاوند نہیں رہا، تم اس کے لیے حرام ہو گئی ہو۔ دیگر افراد بھی بوڑھے کی ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ حسینہ رونے لگی، بولی، پتہ نہیں بالیاں کہاں چلی گئی، میں نے کسی مسالے کے ڈبے میں رکھی تھی۔ ایک دوسرے پڑوسی نے کہا، اللہ کو یہی منظور تھا۔ ایک ہمدرد قسم کے پڑوسی نے کہا، او بھائی اتنی جلدی فیصلہ نہیں کرو، مولوی صاحب سے مشورہ کرو۔ ایک پڑھے لکھے شخص نے منظور سے پوچھا، میاں تمہاری کیا مرضی ہے؟ منظور بڑے غصے میں تھا، بولا، میں مردوں والی بات کرتا ہوں، جو کہہ دیا سو کہہ دیا، یہ عورت میرے گھر میں رہنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ ہمدرد پڑوسی نے کہا، پھر بھی مولوی صاحب سے فتویٰ لے لینا چاہیے، شرع کے معاملے میں کوئی شک شبہ نہیں رہنا چاہیے۔ صاحب نے طے کیا کہ صبح کو یہ معاملہ مولوی صاحب کے سامنے رکھا جائے گا۔ حسینہ بیگم لوگوں کی منتیں کرتی رہی مگر کسی نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ سب یہی کہتے رہے کہ اب فیصلہ مولوی صاحب کے فتوے سے ہوگا۔ پڑوسیوں کے جانے کے بعد منظور ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگا اور 2 منٹ کے بعد بالیاں اس کے ہاتھ لگ گئیں۔ اس نے بالیاں جیب میں ڈالی اور گھر سے نکل گیا۔ حسینہ ساری رات روتی رہی۔ اگلی صبح چند پڑوسی مولوی اللہ بخش کو لے کر اس کے بوسیدہ مکان میں پہنچ گئے۔ اس وقت منظور کا غصہ دور ہو چکا تھا اور وہ اپنی رات والی حرکت پر ندامت محسوس کر رہا تھا۔ اس نے مولوی صاحب کے استفسار پر کہا کہ رات کو وہ اپنے ہوش میں نہیں تھا اور نہ جانے غصے کی حالت میں کیا کچھ بکتا رہا۔ مولوی اللہ بخش نے پوچھا، کیا تم نشے میں تھے؟ منظور نے نفی میں سر ہلایا، نشے میں نہیں تھا۔ کیا تم سکر کی حالت میں تھے؟ سکر؟ منظور نے حیرانی سے کہا، سکر کیا ہوتا ہے؟ سکر ایسی حالت کو کہتے ہیں جس میں بندے کو یہ ہوش نہ ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ شاید میں سکر کی حالت میں ہی تھا۔ منظور نے اپنی غلطی کے بد نتائج سے بچنے کی کوشش کی۔ مولوی صاحب نے چالاکی سے پوچھا، بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، میں نے اسے پیسے مانگے تو اس نے 15 روپے نکال کر میرے منہ پر مارے، حالانکہ مجھے 50 روپے کی ضرورت تھی۔ میں نے کہا کہ اگر پیسے نہیں ہیں تو اپنی بالیاں دے دو، میں انہیں کہیں گروی رکھ کر پیسوں کا بندوبست کر لوں گا، مگر اس نے بالیاں دینے سے انکار کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہونا تھا؟ میں نے غصے سے کہا کہ 5 منٹ کے اندر بالیاں میرے حوالے کر دو ورنہ کیا؟ ورنہ 3 طلاق۔ بوڑھے پڑوسی نے لقمہ دیا۔ کیا یہ سچ ہے؟ مولوی صاحب نے پوچھا، تم نے یہی الفاظ استعمال کیے تھے؟ الفاظ تو یہی تھے مگر اس وقت میں سکارا کی حالت میں تھا۔ منظور نے سکارا کا سہارا لیا۔ مولوی صاحب نے ترس کھانے والے انداز میں سر ہلایا۔ اسے سکارا کی حالت نہیں کہا جا سکتا کیونکہ تم جو کچھ کہہ رہے تھے اس کا مطلب بخوبی جانتے تھے۔ پھر انہوں نے حسینہ بیگم سے پوچھا، کیا تمہارے شوہر نے یہ کہا تھا کہ اگر تم نے 5 منٹ کے اندر اسے بالیاں نہ دی تو تمہیں 3 طلاقیں ہو جائیں گی؟ حسینہ نے اس بات میں سر ہلایا، بولی، کہا تو تھا مگر اس وقت یہ غصے میں پاگل ہو رہا تھا۔ مولوی صاحب نے اس کے جواز کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، کیا تم نے 5 منٹ کے اندر بالیاں اس کے حوالے کر دی تھی؟ میں بالیاں کہیں رکھ کر بھول گئی تھی۔ یہ جھوٹ بولتی ہے۔ منظور نے حماقت میں اپنے ہی خلاف بیان دیا، اس کی بالیاں دینے کی مرضی نہیں تھی۔ فیصلہ ہو گیا، مولوی صاحب اٹھتے ہوئے بولے، حسینہ بیگم تمہیں 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، اب تم منظور کے لیے حرام ہو چکی ہو۔ مولوی صاحب یہ لوگوں کے جانے کے بعد بالیاں نکال کر لے کیا تھا؟ حسینہ بیگم نے کہا، خدا کے لیے اتنی جلدی فیصلہ نہ کرو، میں برباد ہو جاؤں گی، میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اب تجھے میری قدر معلوم ہوگی، منظور نے غصے سے کہا۔ پھر مولوی صاحب سے بولا، مولوی صاحب یہ عورت کسی روح ریات کے لائق نہیں ہے، پر مجھے اس پر ترس آتا ہے، میں اس کے ساتھ دوبارہ نکاح پڑھوانے کے لیے تیار ہوں، کوئی راستہ نکالیں۔ اب تم حلالہ کے بغیر اسے نکاح نہیں کر سکتے۔ چلیں جی حلالہ بھی کر لیں گے۔ منظور نے کہا، کیا کوئی صدقہ ودقہ دینا پڑے گا؟ اس کی کسی اور شخص کے ساتھ شادی ہوگی، جب وہ شخص اسے طلاق دے گا تو پھر تم اسے دوبارہ نکاح کر سکو گے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟
میاں شرح کے معاملے میں جرا نہیں کرنی چاہیے، یہ سب کچھ منہ کھولنے سے پہلے سوچنا تھا۔ حسینہ بیگم نے پوچھا، مولوی صاحب اب میرا کیا ہوگا، میں کہاں جاؤں گی؟ مولوی صاحب جاتے ہوئے دروازے میں رکے، بولے تم اب اس شخص کے ساتھ ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتی، شام کو میرے پاس آ جانا، میں تمہارے لیے کوئی راستہ نکالتا ہوں۔ مولوی صاحب اور پڑوسیوں کے جانے کے بعد منظور نے کہا، مجھے مولوی صاحب کا فیصلہ منظور نہیں ہے۔ 3 لفظ کیا منہ سے نکل گئے، سارا کھیل ہی چوپٹ ہو گیا، جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ، ہم اب بھی میاں بیوی ہیں۔ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، حسینہ نے کہا، مولوی صاحب محلے والوں کے سامنے فتویٰ دے چکے ہیں، اگر ہم میاں بیوی کی طرح رہیں تو لوگ لان تان کریں گے، میں یہ گناہ نہیں کر سکتی۔ تو پھر وہ کیا کہا تھا مولوی صاحب نے، وہ حلوہ کے علاوہ کیا کرنا پڑے گا؟ حسینہ کچھ نہیں بولی، اسے تو اس بات کی امید نہیں تھی کہ کوئی شخص اس کے ساتھ شادی کرنے پر راضی ہو جائے گا۔ شام کو وہ مولوی صاحب کے گھر گئی، مولوی صاحب اسے شیخ وزیر علی کے پاس لے گئے، کیونکہ وزیر علی کو کسی خادمہ کی ضرورت تھی۔ وہ اکثر یہ شکایت کرتا رہتا تھا کہ اولاد اس کی پرواہ نہیں کرتی۔ ان دنوں اس کی چھوٹی بیٹی بھی ساتھ رہتی تھی، بیٹا تو ویسے ہی آوارہ تھا، بیٹی بھی پرواہ نہیں کرتی تھی، وہ اپنے بچوں کے معاملات میں الجھی رہتی تھی۔ اس کا شوہر ایئر فورس میں کمیشنڈ آفیسر تھا اور ان دنوں پشاور میں ہوتا تھا۔ مولوی صاحب نے رسمی کلمات کے بعد کہا، شیخ صاحب آپ کے لیے ایک خادمہ لایا ہوں، اس کا نام حسینہ بیگم ہے اور اس کی بیٹی ملکہ ہے، بے سہارا عورت ہے، ادھر کسی کونے میں پڑی رہے گی اور دن رات آپ کی خدمت کرے گی۔ بوڑھا وزیر علی یہ سن کر خوش ہوا، اسے بھی کسی ایسی ہی خادمہ کی ضرورت تھی جو ہر وقت گھر میں موجود رہے۔ اس نے دیکھا کہ عورت خوش شکل تھی اور سلیقے والی بھی لگتی تھی۔ اس نے پوچھا کہ کتنی تنہا لوگی؟ صاحب مجھے تنہا کی نہیں، کسی آسرے کی ضرورت ہے، 2 وقت کی روٹی اور سر چھپانے کا ٹھکانہ مل جائے تو بہت ہے۔ اچھا تمہارا گھر بار کہاں ہے؟ اس کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے جی، مولوی اللہ بخش نے کہا، اس کے خاوند نے اسے طلاق دے دی ہے اور اب پچھتا رہا ہے اور دوبارہ اس کو گھر میں بسانا چاہتا ہے۔ کیا غصے میں طلاق دی تھی؟ حسینہ بیگم نے طلاق کا سارا واقعہ سنا دیا۔ مولوی صاحب نے کہا، اب حلالہ کے بغیر یہ منظور کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی، ویسے میں خیال رکھوں گا، شاید کوئی اللہ کا بندہ ایسا مل جائے۔ وزیر علی یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ قدر توقف کے بعد اس نے اپنی بیٹی ممتاز کو بلایا، اسے حسینہ بیگم کا احوال بتایا اور کہا، آج سے یہ ہمارے گھر میں رہے گی اور گھر کے سارے کام کرے گی۔ ممتاز نے حسینہ کو دیکھ کر تیوری چڑھائی، بولی، ہمیں کام والی کی کوئی ضرورت نہیں تھی، آپ نے خواہ مخواہ اسے رکھ لیا، کھانا میں خود پکا لیتی ہوں، صفائی اور کپڑے دھونے کے لیے مائی رکھی ہوئی ہے، یہ کون سا کام کرے گی؟ مجھے معلوم تھا تم یہی کہو گی، وزیر علی نے برہمی سے کہا، گھر کی صفائی بھی ہو جاتی ہے اور کھانا بھی پک جاتا ہے، لیکن مجھے کوئی نہیں پوچھتا، اختر آوارہ گردی کرتا رہتا ہے اور تم اپنے بچوں میں الجھی رہتی ہو، میرا کوئی کام نہیں کرتا، آپ کو 2 وقت کی روٹی مل جاتی ہے، پانی میز پر رکھا رہتا ہے، اور کیا چاہیے آپ کو؟ میں بوڑھا اور نکارا جو ہو گیا ہوں؟ وزیر علی غصے میں آ گیا، مجھے 2 وقت کی روٹی اور 4 گلاس پانی کے سوا اور کیا چاہیے؟ اتنا تو دروازے پر پڑے ہوئے فقیر کو بھی مل جاتا ہے، اب اس بڈھے کی یہ اوقات رہ گئی ہے؟ بس ہو گئی شروع بولنا۔ ممتاز بھی غصے سے بولی، آپ کی یہ باتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی، یہ عورت یہاں رہے گی تو اس کو کھانا پینا کپڑا لتا بھی دینا پڑے گا اور ساتھ یہ دم چھلا بھی ہے۔ اس نے ملکہ کی طرف اشارہ کیا، اس کا خرچہ کون برداشت کرے گا؟ میں برداشت کروں گا، اور کون برداشت کرے گا؟ میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، زمین کی آمدنی بھی ہے، پینشن بھی ملتی ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے مجھے اولاد کا محتاج نہیں بنایا۔ مولوی صاحب نے ممتاز سے کہا، بیٹی بوڑھے باپ کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے، اللہ ناراض ہوتا ہے، آپ رہنے دیجیے، آپ کو ہمارے معاملات کا علم نہیں ہے، ابا جی ہر شخص سے ہماری برائیاں کرتے ہیں، ہم کیسے نہ اونچی آواز میں بولیں، اور آپ کو کیا ضرورت تھی اس عورت کو یہاں لانے کی؟ ابا جی تو یہی چاہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اپنی ساری جمع پونجی لوگوں میں بانٹ دیں، یہ میری محنت کا پیسہ ہے۔ وزیر علی کی آواز کانپنے لگی، میں تم جیسے ناشکروں کے لیے کچھ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، تم لوگ اس بڑھاپے میں میری مٹی پلید کر رہے ہو، نہ وقت پر کھانا ملتا ہے، نہ کوئی اور کام ہوتا ہے، 1 گلاس پانی کے لیے 10 دفعہ آواز دینی پڑتی ہے، کھانا دے کر بھول جاتے ہو کہ بعد میں برتن بھی اٹھانے، دن بھر گندے برتنوں پر مکھیاں بھن بھناتی رہتی ہیں، ایک رومال دھلوانا ہو تو 100 منتیں کرنی پڑتی ہیں، بیمار ہو جاؤں تو کوئی پاس نہیں پھٹکتا، دوا پھینک کر چلے جاتے ہو، ہر وقت اسی فکر میں رہتے ہو کہ کب بڈھا مرے اور کب تم لوگوں کی جان چھوٹے۔ ہاں یہی چاہتے ہیں ہم، ممتاز نے سختی سے جواب دیا، سارے گھر کے لیے عذاب بنے ہوئے ہیں آپ، مر جائیں گے تو آپ کی مصیبتیں بھی ختم ہو جائیں گی اور ہماری بھی، لا حول ولا۔ مولوی صاحب نے بے اختیار کہا، انا للہ، قیامت بہت قریب معلوم ہوتی ہے۔ ممتاز نے سر چٹکا، آپ لوگ ذرا سی بات پر قیامت کو آوازیں دینے لگتے ہیں، اگر کبھی قیامت آئی تو آپ لوگوں کی وجہ سے آئے گی۔ مولوی صاحب اس قیامت کی باتیں سن کر چپ ہو گئے۔ وزیر علی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، بی بی تم آج سے کام شروع کر دو، تم نے دیکھ ہی لیا کہ یہاں میرے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، مجھے تمہاری ضرورت ہے، ان لوگوں کی بالکل پرواہ نہ کرنا، یہ سب کچھ میرا ہے، یہ گھر بھی میرا ہے اور اس کا سامان بھی میرا ہے، اگر کسی نے میرے معاملات میں روک ٹوک کی تو میں پولیس کو بلا لوں گا، تمہاری رہائش ادھر کونے والے کمرے میں ہوگی۔ حسینہ بیگم نے کہا، صاحب جی میں آپ کے گھر میں فساد نہیں ڈالنا چاہتی، اللہ
میرا کہیں اور بندوبست کر دے گا۔ اللہ نے تمہارا بھی بندوبست کر دیا اور میرا بھی۔ ان لوگوں کی فکر مت کرو، میں ان لوگوں سے نپٹنا خوب جانتا ہوں۔ اس نے حسینہ بیگم کے لیے سونے والا کمرہ کھول دیا اور اپنی نگرانی میں وہاں 2 چارپائیاں اور بستر بھی رکھوا دیے۔ رات کو اختر علی گھر آیا تو ممتاز نے اسے بتایا کہ ابا جی نے ایک عورت اور اس کی بیٹی کو گھر میں ڈال لیا ہے۔ اختر علی نے دیکھا کہ گھر میں ہر شے صفائی اور سلیقے سے رکھی ہوئی تھی، باورچی خانے میں گندے برتنوں کا ڈھیر بھی نہیں تھا۔ تاہم وہ ان چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے باپ کے کمرے میں پہنچا اور نہایت بےہودگی سے کہا، ابا جی میں نے سنا ہے کہ آپ نے کوئی عورت گھر میں ڈال لی ہے، کام کے لیے خادمہ رکھی ہے۔ وزیر علی نے اپنے غصے کو دباتے ہوئے جواب دیا، بے سہارا عورت ہے، ادھر ہی رہے گی۔ آپ کو پوچھ تو لینا چاہیے تھا، پتہ نہیں آپ نے کس آوارہ عورت کو رکھ لی ہے۔ وہ آوارہ نہیں ہے، شریف عورت ہے، اور تم خود کیا ہو؟ دن بھر آوارگی کر کے گھر آ جاتے ہو۔ آپ تو ہمیشہ الٹی بات کرتے ہیں۔ شاباش بیٹا شاباش، اگر میں الٹی باتیں کرنے والا ہوتا تو آج یہ گھر بار اور ساز و سامان یہاں نظر نہ آتا۔ پر اس عورت کو رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ گھر کے کام تو چل ہی رہے تھے، اب اسے روٹی کپڑے کے علاوہ تنخواہ بھی دینی پڑے گی۔ تم لوگوں کو ساری پریشانی پیسوں کی ہے، یہ ہے اصل بات، لیکن یہ میرے پیسے ہیں، میری محنت کی کمائی ہے۔ اگر مجھے اس بڑھاپے میں آرام نہ ملا تو لعنت ایسے پیسے پر۔ آپ تو ہر وقت ایک ہی بات رٹتے رہتے ہیں، آخر آپ کو تکلیف کیا ہے؟ 2 وقت کی روٹی آرام سے بیٹھے بیٹھے مل جاتی ہے، اور کیا چاہیے آپ کو؟ وہ بھی یہی کہتی ہے، تم بھی یہی کہتے ہو۔ جب تم اس عمر میں پہنچو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ ایک بوڑھے آدمی کے کتنے مسائل اور کتنے کام ہوتے ہیں۔ تمہیں تو کبھی یہ بھی توفیق نہیں ہوئی کہ 2 گھڑی میرے پاس بیٹھ کر دکھ سکھ کی 4 باتیں سن لو۔ آپ ساری عمر یہی رونا روتے رہیں گے۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے ہر وقت یہاں بیٹھ کر آپ کی شکایتیں یا جوانی کے قصے سنتا رہوں۔ اگر آپ نے اس عورت کو اس لیے رکھا ہے کہ وہ آپ کی کہانیاں سنتی رہے تو یہ بات ہمیں پسند نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اس کی چھٹی کر دیں۔ وزیر علی ایک دم غصے میں آ گیا، زیادہ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہاری چھٹی کیوں نہ کر دوں؟ نہ تم کوئی کام کرتے ہو نہ میری خدمت کرتے ہو، بڑے مفت کی روٹیاں توڑ رہے ہو اور صبح شام اپنی بےہودگیوں سے مجھے تکلیف پہنچاتے ہو۔ میں محلے کے 10 آدمی اکٹھے کر کے تمہارے کرتوت ان کے سامنے رکھوں گا اور ان سے پوچھوں گا کیسی نخلف اولاد کو گھر سے نکال دینا چاہیے یا رکھنا چاہیے۔ اختر علی یہ سن کر قدرے دب گیا۔ اسے سب سے زیادہ ڈر اس بات کا تھا کہ کہیں اس کا باپ اسے جائیداد سے آگ کر کے گھر سے نہ نکال دے۔ وہ باپ کی موت کے انتظار میں تھا کہ کب بوڑھا اللہ کو پیارا ہو اور کب اسے جائیداد پر گلچھرے اڑانے کا موقع ملے۔ حسینہ بیگم نے چند روز کے اندر گھر کے سارے کام سنبھال لیے۔ اگرچہ وزیر علی کی اولاد اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی تھی، مگر اس نے اس بات کی زیادہ پرواہ نہیں کی، کیونکہ وہ اپنے شوہر کے ہاتھوں اس سے بھی زیادہ تکلیفیں برداشت کر چکی تھی۔ وہاں اسے روٹی کپڑے کی کوئی تنگی نہیں تھی۔ چند ہفتوں کے بعد اختر علی اور ممتاز کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک ہو گیا، کیونکہ وہ اس کے عادی ہوتے جا رہے تھے۔ حسینہ نے گھر کا کام اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، ممتاز کو کوئی کام نہیں کرنا پڑتا تھا، یہاں تک کہ اس کے 2 بچوں کی دیکھ بھال بھی حسینہ ہی کرتی تھی۔ اختر علی گھر آتا تو اسے اپنا کمرہ صاف ستھرا ملتا اور ایک اشارے پر کھانا حاضر ملتا، کپڑے دھلے دھلائے اور استری کیے ہوئے مل جاتے۔ ملاخر دونوں بہن بھائی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ان کے باپ نے حسینہ کو ملازم رکھ کر کوئی غلط نہیں کیا تھا۔ شیخ وزیر علی کے چند پرانے دوست تھے جو کبھی کبھار اس سے ملنے آتے رہتے تھے۔ ان دوستوں میں ایک بوڑھا زمیندار میاں علی نواز بھی تھا۔ اس کی وزیر علی سے بڑی بے تکلفی تھی اور ایک دوسرے کے ساتھ مذاق بھی چلتا تھا۔ وزیر علی نے اسے حسینہ بیگم کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ میاں علی نواز تو یہ سن چکا تھا کہ حسینہ کا سابق شوہر اسے دوبارہ اپنے نکاح میں لانا چاہتا تھا اور اس کے لیے حلالہ کی ضرورت تھی۔ ایک شام دونوں بوڑھے دوست بیٹھک میں بیٹھے جوانی کی یادیں تازہ کر رہے تھے کہ حسینہ بیگم ان کے لیے چائے بنا کر لائی۔ وہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھی اور سر پر سفید ہی دوپٹہ تھا۔ اس نے چائے کی ٹرے میز پر رکھی اور بولی، صاحب جی کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو مجھے آواز دے دیں۔ ابھی تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے صاحب جی، کھانا بھی تیار ہے۔ حسینہ نے کہا، اگر میاں صاحب نے بھی کھانا ہو تو 2 روٹیاں زیادہ پکاؤں؟ ہاں پکا لو، میاں صاحب بھی کھانا کھائیں گے۔ حسینہ کے جانے کے بعد علی نواز نے دھیمی آواز میں کہا، یار وزیر علی تیرا تو بڑھاپا سور گیا، ایسی خدمت گزار عورت تو کسی کو ملتی ہے۔ یہ تو تم سچ کہتے ہو، جب سے یہ عورت آئی ہے میرے سارے مسئلے حل ہو گئے ہیں۔ وقت پر گرم کھانا، صاف کپڑے، کمرے میں صفائی، ذرا سی ٹھنڈ ہو جائے تو نہانے کے لیے گرم پانی رکھ دیتی ہے، طبیعت خراب ہو جائے تو فوراً ڈاکٹر کو بلا لائے گی، بڑی خدمت گزار عورت ہے۔ لیکن میں نے سنا ہے کہ مولوی صاحب اس کے لیے کوئی بر تلاش کر رہے ہیں، کوئی حلالہ شلالہ کا چکر ہے، وہ منظور بھی مولوی صاحب سے ملتا رہتا ہے۔ وزیر علی کو یہ بات ہمیشہ فکر مند کر دیتی تھی۔ وہ سوچتا تھا کہ اگر حسینہ چلی گئی تو پھر مشکلات کا دور شروع ہو جائے گا۔ حسینہ اب دوسری شادی نہیں کرے گی، اس نے کہا، وہ کئی بار یہ بات کہہ چکی ہے۔ وزیر علی، حسینہ حیادار عورت ہے، اپنے منہ سے کیسے دوسری شادی کی بات کرے گی؟ کسی دن تم منہ دیکھتے رہ جاؤ گے۔ تمہارا مطلب کیا ہے علی نواز؟ میاں علی نواز نے رازدارانہ لہجے میں کہا، اگر میں تمہاری جگہ پر ہوتا تو حسینہ سے نکاح پڑھوا لیتا۔ وزیر علی چونک کر پیچھے ہٹا جیسے علی نواز میں سے سوئی چبو دی ہو۔ کیسی بات کر رہے ہو؟ اس بڑھاپے میں شادی کروں گا؟ میری اولاد تو پہلی موقع کی تلاش میں
پھر حسینہ بیگم کی عمر دیکھو اور میری دیکھو، اور میں نے سنا ہے کہ اس کا وہ منظور بھی ادھر منڈلاتا رہتا ہے۔ اولاد کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، چپ چاپ نکاح پڑھوا لو، حسینہ تو تمہارے گھر میں ہی رہ رہی ہے، اور منظور کی فکر نہیں کرو، اس سے میں بات کر لوں گا۔ اور حسینہ سے کون بات کرے گا؟ اس سے بھی بات ہو جائے گی۔ وزیر علی کو یہ تجویز کچھ معقول سی معلوم ہوئی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، میاں علی نواز، اصل مسئلہ تو حلالہ کا ہے۔ اگر شادی کے 4 روز بعد حسینہ یا منظور طلاق کے لیے اصرار کرنے لگے تو پھر کیا ہوگا؟ میاں علی نواز ہولے ہولے سر ہلانے لگا، بولا، یہ مسئلہ تو ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ ایک طویل توقف کے بعد اس نے وزیر علی کے گھٹنے پر ہاتھ مارا۔ حل ہو گیا مسئلہ۔ تم ایسا کرو، حق مہر میں یہ مکان حسینہ کے نام کر دو، اور شرط یہ رکھ دو کہ طلاق یا خلا کی صورت میں حسینہ مکان کی حقدار نہیں ہوگی۔ منظور اس بات پر راضی ہو جائے گا؟ اس کے راضی یا نہ راضی ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن پھر بھی ہم اس سے بات کر لیں گے۔ اگر اس نے اڑی تڑی کی تو پیسوں سے اس کا منہ بند کر دیں گے۔ دیکھ لو آخری عمر میں کہیں مٹی خراب نہ ہو جائے۔ مٹی کیوں خراب ہوگی، سارا کام شرع کے مطابق کریں گے۔ میاں علی نواز نے منظور اور مولوی اللہ بخش سے الگ الگ بات کر کے دونوں کو ہموار کر لیا۔ ابتدائی بات چیت کے دوران اس نے وزیر علی کا ذکر نہیں کیا، صرف یہ کہا کہ اس نے ایک عمر رسیدہ آدمی کو شادی پر راضی کیا ہے۔ ایک روز اس نے مولوی اللہ بخش اور منظور کو حتمی بات طے کرنے کے لیے اپنے گھر بلایا۔ شیخ وزیر علی پہلے سے وہاں موجود تھا۔ رسمی بات چیت کے بعد میاں علی نواز نے بیٹھک کے دروازے بند کر دیے اور اصل بات کی طرف آتے ہوئے کہا، مولوی صاحب، میں نے جس شخص کا ذکر کیا تھا وہ یہی میرا دوست شیخ صاحب ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حسینہ بیگم ان کے گھر میں کام کر رہی ہے اور یہاں اسے ہر طرح کی آسائش حاصل ہے۔ یہ بات سن کر مولوی اللہ بخش بھی حیران ہوئے اور منظور بھی حیران ہوا۔ مولوی اللہ بخش نے کہا، شیخ صاحب، آپ اس عمر میں شادی کرنا چاہتے ہیں؟ وزیر علی خاموش رہا۔ میاں علی نواز نے کہا، مولوی صاحب، اب ماشاءاللہ فقہ کے عالم ہیں، یہ بتائیں کہ کیا شادی کے لیے عمر کی کوئی قید یا پابندی ہے؟ پابندی تو نہیں ہے۔ تو پھر اس بات کو چھوڑیں، اگلی بات کریں۔ میں نے شیخ صاحب کو بڑی مشکل سے اس نیک کام پر راضی کیا ہے۔ منظور نے کہا، شیخ صاحب کے بچے راضی ہو جائیں گے، ان سے وہ معاملہ خفیہ رکھا جائے گا۔ میاں علی نواز نے کہا، حسینہ بیگم پہلے ہی شیخ صاحب کے گھر میں رہتی ہے، 4 گواہوں کی موجودگی میں مولوی صاحب نکاح پڑھا دیں گے، اللہ اللہ تو خیر صلاح۔ منظور نے پوچھا، اور وہ کیا کہتے ہیں حلالہ؟ وہی تو ہے یہ، میاں علی نواز نے کہا، لیکن اس میں طلاق کی شرط نہیں ہوتی۔ ایسی شرط رکھنا گناہ ہے۔ کیوں جی مولوی صاحب، میں نے غلط تو نہیں کہا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ شیخ صاحب کی مرضی پر منحصر ہے کہ طلاق دیں یا نہ دیں۔ منظور کا منہ لٹک گیا، بولا، اوہ جی، تو پھر تو کوئی بات نہ ہوئی، میرا مقصد تو پورا نہ ہوا۔ میاں علی نواز منظور کو ایک طرف لے گیا اور آہستہ سے بولا، اوئے نادانوں جیسی باتیں نہ کر، دیکھتا نہیں شیخ صاحب قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہیں، آج مرے پرسوں سوئم۔ میں نے تمہارے لیے شیخ صاحب سے 1000 کی بات کی ہے۔ 1000 اس زمانے میں بہت بڑی رقم تھی۔ منظور نے خوش ہو کر پوچھا، کیا واقعی؟ ہاں، پورے 1000، اس کے علاوہ میں ایک اور تجویز ڈالنے والا ہوں۔ وہ کیا جی؟ شیخ صاحب کو اپنا مکان حسینہ بیگم کے نام لگانا پڑے گا۔ تو خاموشی سے میری ہاں میں ہاں ملاتا رہے۔ ٹھیک ہے جی، میں آپ کا تابع دار ہوں۔ دونوں واپس آ گئے۔ میاں علی نواز نے کہا، شیخ صاحب، میری ایک تجویز ہے۔ حسینہ بیگم کا کچھ تحفظ ہونا چاہیے۔ آپ ایسا کریں کہ اپنا مکان اس کے نام لگا دیں۔ شیخ وزیر علی نے پروگرام کے مطابق تھوڑی سی رد قد کے بعد یہ تجویز قبول کر لی۔ ٹھیک ہے، میں اپنا مکان حسینہ بیگم کے نام لگانے پر تیار ہوں، لیکن اس کے ساتھ میری ایک شرط ہوگی، یہ مکان میری موت کے بعد ہی حسینہ بیگم کو مل سکے گا۔ خلا یا طلاق کی صورت میں حسینہ بیگم مکان کی حقدار نہیں ہوگی۔ کیوں بھائی منظور ہے، بات تو معقول ہے۔ میاں علی نواز نے کہا، اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ شیخ صاحب بیوی سے بھی جائیں اور مکان سے بھی۔ آپ سمجھدار ہیں جی، جو مناسب سمجھے فیصلہ کر لیں۔ منظور نے کہا، یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ بوڑھا وزیر علی چل چلاؤ کی عمر میں تھا۔ ایک بات اور ہے، وزیر علی نے کہا، یہ مکان حق مہر کی صورت میں ہوگا۔ منظور نے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ میاں علی نواز نے منظور سے کہا کہ یہ معاملہ تو طے ہو گیا، اب حسینہ بیگم کو راضی کرنا تمہارا کام ہے۔ تم کل کسی وقت شیخ صاحب کے گھر چلے جاؤ اور حسینہ بیگم سے بات کرو۔ وزیر علی نے اسے سمجھا دیا کہ وہ کس وقت ان کے گھر آئے اور کون سا دروازہ کھٹ کھٹ آئے۔ حسینہ بیگم نے اپنے سابق شوہر کو دیکھ کر غصے سے منہ بنایا، کیا لینے آئے ہو یہاں؟ اس وقت دن کے 3 بجے تھے اور گھر کے تمام افراد سوئے ہوئے تھے۔ میں تم سے ایک ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ منظور نے کہا، مجھے مولوی صاحب نے بھیجا۔ کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ میرا اب تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میں اس حال میں بہت خوش ہوں۔ تمہارے فائدے کی بات ہے، 2-4 منٹ لگیں گے، اجازت دو تو اندر آ جاؤں۔ حسینہ بیگم نے چند منٹ تذبذب کیا، پھر اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ منظور نے مالکانہ نظروں سے مکان کا جائزہ لیا۔ حسینہ بیگم کے صاف ستھرے کمرے کو دیکھا، اپنی سوئی ہوئی بیٹی کو دیکھا اور دل میں سوچا کہ وہ عنقریب بڑے ٹھاٹ سے اس مکان میں رہے گا۔ جلدی کہو جو کہنا ہے، کوئی جاگ گیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ شیخ صاحب کے ایک دوست ہیں میاں علی نواز، انہوں نے مولوی صاحب سے بات کی، مولوی صاحب نے میرے ساتھ بات کی اور اب میں تیرے ساتھ یہ بات کرنے آیا ہوں۔ منظور نے تمہید باندھی۔
بات یہ ہے کہ میاں علی نواز نے تمہیں دیکھا اور بہت پسند کیا۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم نوکرانی کی بجائے شیخ صاحب کی گھر والی بن جاؤ۔ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ کہاں شیخ صاحب اور کہاں میں؟ اگر شیخ صاحب نے یہ بات سن لی تو وہ مجھے جوتے مار کر گھر سے نکال دیں گے۔ منظور نے دھیمی آواز میں کہا، شیخ صاحب سے بات ہو چکی ہے، میاں صاحب نے انہیں راضی کر لیا ہے۔ یہ وہی چکر تو نہیں جو مولوی صاحب نے بتایا تھا؟ یعنی شیخ صاحب میرے ساتھ شادی کریں گے، پھر طلاق دیں گے، پھر مولوی صاحب تمہارے ساتھ میرا نکاح پڑھائیں گے؟ نہ بابا نہ، میں ایسی طرح ہی خوش ہوں۔ بہت جوتے کھا لیے تمہارے۔ اس وقت کی بات اور تھی، اس وقت میں بے سہارا تھی۔ منظور نے چلاکی سے کہا، طلاق کی بات کون کر رہا ہے؟ میں تو تیرے بھلے کی بات کر رہا ہوں۔ میاں صاحب نے شیخ صاحب کو اس بات پر بھی راضی کر لیا ہے کہ وہ اپنا یہ مکان تمہارے نام کر دیں گے۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ حد ہو گئی، تمہیں یقین نہیں آ رہا؟ اب یہ بھی سن لے کہ یہ ساری باتیں میرے سامنے ہوئی ہیں۔ شیخ صاحب نے خود یہ مکان تمہارے نام کرنے کا وعدہ کیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ شرط رکھی ہے کہ وہ تمہیں طلاق ولاق نہیں دیں گے۔ یہ مکان تمہیں ان کی موت کے بعد ملے گا۔ اگر تم نے ان کی زندگی میں علیحدگی اختیار کر لی تو مکان نہیں ملے گا۔ اچھا پھر تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ یہ بھی تو سوچ کہ شیخ صاحب کی عمر ہی کتنی ہے، پتہ نہیں کب اللہ کو پیارے ہو جائیں۔ تو پھر تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ تو پھر ہم دوبارہ نکاح کر لیں گے، یہ مکان ہوگا، ہم ہوں گے اور عیش ہوگا۔ یہ بات اب اپنے دل سے نکال دے۔ میں اپنی مرضی سے فیصلہ کروں گی، میری مرضی ہوگی تو شادی کروں گی، نہیں ہوگی تو نہیں کروں گی۔ چل یوں ہی صحیح۔ منظور نے اس بات پر زیادہ زور نہیں دیا۔ تو شیخ صاحب کے ساتھ شادی پر تو راضی ہے نا؟ پتہ نہیں، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ شیخ صاحب کی اولاد تو اس بات پر قیامت کھڑی کر دے گی۔ یہ سارا معاملہ خفیہ ہوگا، 4 گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہوگا اور بات باہر نہیں جائے گی، لکھت پڑھت پکے کاغذ پر ہوگی۔ تو فکر کیوں کرتی ہے؟ نکاح ہو جائے تو پھر کوئی مائی کا لال کچھ نہیں کر سکتا۔ حسینہ بیگم نے کہا، وہ سوچ کر جواب دے گی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ راضی ہو چکی تھی۔ 3 ہفتے کے بعد مولوی اللہ بخش نے 4 آدمیوں کی موجودگی میں حسینہ بیگم اور شیخ وزیر علی کا نکاح پڑھا دیا۔ جن گواہوں نے نکاح نامے پر دستخط کیے تھے ان میں سے ایک کا نام محمد یاسین تھا اور دوسرا میاں علی نواز تھا۔ محمد یاسین ایک ریٹائرڈ سرکاری ملازم تھا اور معتبر آدمی تھا۔ یہ تمام حالات مجھے مختلف لوگوں کی زبانی معلوم ہوئے۔ منظور کے بارے میں پتا چلا کہ وہ شیخ وزیر علی کی وفات سے 3-4 مہینے قبل سرگودہ چلا گیا تھا۔ شاید وہ شیخ وزیر علی کے مرنے کا انتظار کرتے کرتے تھک گیا تھا۔ میں نے مولوی اللہ بخش، میاں علی نواز اور محمد یاسین کو اختر علی کے گھر میں جمع کیا اور علی نواز سے کہا کہ وہ اپنے مرحوم دوست کے بیٹے کو ساری صورتحال سمجھائے۔ میاں علی نواز نے نکاح نامہ اور اسٹیمپ پیپر اختر علی کے سامنے رکھ دیا اور اسے سارے حالات بتانے کے بعد کہا، یہ پکا کاغذ تمہارے سامنے ہے، نکاح نامہ بھی دیکھ لو۔ تمہارے باپ کو صرف اس وجہ سے دوسری شادی کی ضرورت پیش آئی تھی کہ تم لوگ اس کی خدمت نہیں کرتے تھے۔ اختر علی کبھی نکاح نامے کو اور کبھی اسٹیمپ پیپر کو دیکھتا۔ اسے اس بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جس عورت کو وہ 4 سال تک ملازمہ سمجھتا رہا تھا وہ اس کی سوتیلی ماں تھی۔ یہ سب غلط ہے جی۔ اختر علی نے ایک طویل توقف کے بعد کہا، میں اس کو نہیں مانتا۔ ابا جی ایسی حرکت نہیں کر سکتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہ چلے اور شادی ہو جائے؟ یہ مکان میرا، میں اس معاملے میں کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ دیکھ اختر علی، اگر تیرے باپ نے چھپ کر شادی کی تو کوئی گناہ نہیں کیا، میاں علی نواز نے کہا۔ اسے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہیں اپنے باپ کی شادی کا علم تھا یا نہیں۔ یہ کاغذات اصلی ہیں اور گواہ تمہارے سامنے موجود ہیں۔ مولوی صاحب بھی تشریف فرما ہے، یہ نیک اور دیانتدار آدمی ہے، نکاح انہوں نے پڑھایا تھا۔ حسینہ بیگم کا پہلا خاوند منظور بھی نکاح میں موجود تھا۔ تم کس کو جھٹلاؤ گے؟ یہ اسٹیمپ پیپر بھی تمہارے سامنے ہے، اس پر گواہوں کے دستخط اور عدالت کی مہر موجود ہے۔ اس شادی کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ حسینہ بیگم تمہارے باپ کی موت تک اس کے ساتھ ہی رہی اور اب بھی اس کے گھر میں موجود ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ سمجھداری سے کام لو۔ میاں علی نواز بڑی عمدگی سے حسینہ بیگم کا کیس پیش کر رہا تھا، یوں لگتا تھا کہ وہ باقاعدہ تیاری کر کے آیا ہے۔ اختر علی نے کہا، او چاچا جی، آپ کو اس معاملے میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ میرا اور حسینہ بیگم کا معاملہ ہے، آپ کو میری حمایت کرنی چاہیے کیونکہ آپ ابا جی کے پرانے دوست ہیں، الٹا آپ مخالف پارٹی کی حمایت کر رہے ہیں۔ او یہاں مخالف پارٹی کوئی نہیں ہے، علی نواز نے کہا۔ تم میرے دوست کے بیٹے ہو اور حسینہ بیگم میرے دوست کی بیوہ ہے۔ بیوہ ہی نہیں، ایک مظلوم اور بے سہارا عورت ہے۔ اس نے تیرے باپ کی بہت خدمت کی ہے، اس کی ہی نہیں تمہاری بھی خدمت کی ہے۔ وزیر علی نے مجھے اس کا خیال رکھنے کی سخت تاکید کی تھی۔ ہم نے بھی ابا جی کی بہت خدمت کی ہے، اختر علی نے کہا۔ آخری عمر میں ابا جی کے ہوش و حواس ٹھکانے نہیں رہے تھے۔ میں یہ کیس عدالت میں لے جاؤں گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اوئے پاگل نہ بن، عدالت میں جائے گا تو تیرے مرحوم باپ کی بدنامی ہوگی۔ میں خاموشی سے یہ ساری بحث سن رہا تھا۔ بیٹھک کے کونے میں حسینہ بیگم اس کی بیٹی خاموش بیٹھی تھی۔ وہ دیوانی کیس تھا اور ہمارے دائرہ اختیار سے باہر تھا۔ میاں علی نواز نے مجھ سے کہا، ملک صاحب اس نادان کو سمجھائیں کہ عدالت میں جانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، 4 پیشیوں میں حسینہ بیگم کے حق میں ڈگری ہو جائے گی۔ میاں صاحب میں کوئی سوشل ورکر نہیں ہوں، جب تک حسینہ بیگم اس گھر کے اندر رہ رہی ہے اس وقت تک ہم کوئی دخل نہیں دے سکتے، لیکن اگر اختر علی نے اسے گھر سے نکالنے کی کوشش کی تو پھر یہ قابل دست اندازی
پولیس کیس ہوگا۔ میں نے دیکھا میری بات سن کر اختر علی کچھ مطمئن سا نظر آنے لگا تھا۔ قدرے توقف کے بعد بولا، میاں صاحب میرا آپ کے ساتھ کوئی تنازعہ نہیں ہے، آپ اس معاملے میں دخل نہ دیں۔ ملک صاحب نے فیصلہ سنا دیا ہے، یہ عورت بے شک اس گھر میں رہے، اب میں سے نہیں نکالوں گا، عدالت نکالے گی۔ اس نے ہولے سے اضافہ کیا، میں اسے عدالتوں میں خوار کروں گا، عدالت میں میرا مقابلہ نہیں کر سکے گی یہ سن کر میاں علی نواز نے برہمی سے کہا، اوہ اسے اکیلا نہ سمجھنا، میں اس کے ساتھ ہوں۔ بات ختم کرتے ہی اس نے کاغذات طے کر کے تھیلے میں رکھے اور سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ گواہ محمد یاسین اور مولوی صاحب بھی اٹھ گئے۔ اختر علی مجھے دروازے تک چھوڑنے گیا اور میری ہمدردیاں حاصل کرنے والی باتیں کرتا رہا۔ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ پولیس کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے کس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں۔ چند ہفتوں کے بعد مجھے پتا چلا کہ منظور واپس آ گیا تھا اور حسینہ بیگم سے ملا بھی تھا۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ دونوں کے درمیان کیا بات چیت ہوئی تھی، آیا حسینہ بیگم اس کے ساتھ شادی کرنے پر راضی ہوئی تھی یا نہیں۔ البتہ یہ سننے میں آیا کہ اختر علی نے کوئی کیس داخل نہیں کیا تھا اور نہ ہی اس نے حسینہ بیگم کو دوبارہ گھر سے نکالنے کی کوشش کی تھی۔ اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ دونوں نے آپس میں کوئی سمجھوتا کر لیا تھا، لیکن ایک شخص کو یہ سمجھوتا پسند نہیں آیا۔ اپریل کے مہینے میں یہ اطلاع ملی کہ اختر علی کو نیند کی حالت میں کسی نے قتل کر دیا۔ صبح جب میں ڈیوٹی پر پہنچا تو سب سے پہلے اس واردات کی رپورٹ ملی۔ میں چند آدمیوں کے ہمراہ فوراً چائے واردات پر پہنچ گیا۔ مکان کے اندر باہر کافی لوگ جمع تھے۔ اختر علی کی لاش خون میں لت پت بستر پر پڑی تھی۔ اس کے جسم پر تیز دھار آلے سے تقریباً 5 وار کیے گئے تھے۔ ان میں سے 3 زخم سینے پر اور 2 پیٹ پر آئے تھے۔ یہ میں آپ کو اپنے سرسری معائنے کی رپورٹ بتا رہا ہوں۔ ایک زخم عین دل کے اوپر تھا، غالباً قاتل نے پہلا وار دل پر کیا تھا، لیکن ایک وار سے مطمئن نہیں ہوا تھا اور مزید وار کرتا چلا گیا تھا۔ مقتول کے ہاتھوں پر خون لگا ہوا تھا، مگر زخم کوئی نہیں تھا، جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اسے مزاحمت کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ قاتل نے اسے نیند کی حالت میں ہی ختم کر دیا تھا۔ موسم گرم ہو چکا تھا اور اختر علی صحن کی طرف والے برآمدے میں سوتا تھا۔ جائے واردات پر آلہ قتل موجود نہیں تھا۔ قاتل اگر باہر سے آیا تھا تو یقیناً دیوار پھاند کر اندر داخل ہوا تھا۔ گھر کے اندر حسینہ بیگم اور اس کی بیٹی کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ فوری طور پر میرے ذہن میں یہی بات آئی کہ وہ قتل جائیداد کی وجہ سے کیا گیا تھا، اور ایسی صورت میں حسینہ بیگم کی پوزیشن شبہ سے بالا نہیں تھی۔ وہ خاصی توانا عورت تھی اور سوئے ہوئے آدمی پر بآسانی وار کر سکتی تھی۔ میں نے ایک ASI کو واردات کا نقشہ تیار کرنے کے لیے کہا اور خود حسینہ بیگم کے کمرے میں پہنچ گیا۔ وہ محلے کی 2-3 عورتوں کے درمیان سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کی 10 سالہ بیٹی بھی وہاں موجود تھی۔ میں نے کہا، بی بی میں تم سے اس واردات کے بارے میں چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنی بیٹی سے کرسی لانے کے لیے کہا۔ وہ اٹھی اور ایک کرسی لا کر دروازے کے پاس رکھ دی۔ حسینہ بی بی، یہ واردات کیسے پیش آئی؟ میں نے کرسی پر بیٹھنے کے بعد پوچھا۔ مجھے تو جی کچھ پتا نہیں ہے، اس نے جواب دیا۔ میں صبح اٹھی تو میں نے دیکھا کہ اختر علی خون میں لت پت پڑا ہے۔ لاش دیکھ کر میرے ہاتھ پیر پھول گئے۔ میں چیختی ہوئی باہر بھاگی۔ میری چیخیں سن کر لوگ گھروں سے باہر نکل آئے۔ تم کتنے بجے اٹھی تھی؟ میں روزانہ 5:45 بجے اٹھ جاتی ہوں۔ بعد میں دیگر گواہوں کے بیانات سے اس بات کی تصدیق ہو گئی۔ 2-3 پڑوسیوں نے بتایا کہ انہوں نے 6 بجے سے کچھ دیر پہلے چیخوں کی آواز سنی تھی۔ میں نے پوچھا، اختر علی کتنے بجے اٹھتا تھا؟ اختر علی دیر سے اٹھتا تھا، کبھی 7 اور کبھی 8 بجے۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ اس نے صبح اٹھ کر اختر علی کا خاتمہ کر دیا تھا اور پھر چیختی ہوئی گلی میں نکل گئی تھی؟ میں نے اس کے ہاتھوں اور کپڑوں کا جائزہ لیا، مگر کہیں پر کوئی خون کا دھبا دکھائی نہیں دیا۔ میں نے پوچھا، تم کس دروازے سے نکل کر گلی میں گئی تھی؟ اس نے باہر کی طرف اشارہ کیا۔ میں صحن والے دروازے سے باہر گئی تھی۔ قدرے سوچ کر اس نے اضافہ کیا، وہ دروازہ کھلا ہوا تھا، حالانکہ رات کو میں نے خود دروازہ بند کیا تھا۔ میں نے سوچا کیا یہ مجھے سمجھانا چاہ رہی ہے کہ قاتل دیوار پھاند کر اندر داخل ہوا تھا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا تھا؟ تم نے رات کو چیخنے یا لڑنے جھگڑنے کی آواز نہیں سنی؟ میں نے کوئی آواز نہیں سنی۔ ہم ماں بیٹی دروازہ بند کر کے اس کمرے میں سوتے ہیں۔ اندر تمہیں گرمی نہیں لگتی؟ گرمی تو لگتی ہے جی، پر کیا کریں، عزت کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے۔ یہ بات نداستگی میں اس کے منہ سے نکل گئی تھی۔ میں نے سوچا کہیں یہ جائیداد سے بڑھ کر عزت کا معاملہ تو نہیں تھا۔ یہ بات وہ پہلے بھی بتا چکی تھی کہ اختر علی اس پر بری نظر رکھتا تھا اور 2-3 دفعہ دست درازی کی کوشش بھی کر چکا تھا۔ میں نے پوچھا کہ اختر علی نے تمہاری عزت پر ہاتھ ڈالا تھا؟ اس نے تامل کرتے ہوئے جواب دیا، نیت تو اس کی اچھی نہیں تھی، پر اس کی ہمت نہیں پڑی، کیونکہ میاں علی نواز میری خیریت پوچھنے آتے رہتے تھے۔ میاں علی نواز تمہارا بہت خیال رکھتے ہیں؟ ہاں جی، نیک آدمی ہے۔ میں نے سنا کہ تمہارا پہلا خاوند منظور بھی تم سے ملتا رہتا ہے، کیا وہ تم سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے؟ وہ تو چاہتا ہے، مگر میں نہیں چاہتی۔ کیوں؟ میں نے تو سنا ہے کہ تم نے اس سے شادی کا وعدہ کر رکھا تھا۔ کیا تم دونوں میں یہی طے نہیں ہوا تھا کہ شیخ وزیر علی کی موت کے بعد دوبارہ شادی کر لو گے؟ نہیں جی، میں نے اس سے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔ عورت سہارے کے لیے شادی کرتی ہے، مار کھانے کے لیے نہیں کرتی۔ اگر میرے پاس سہارا نہ ہوتا تو شاید میں اس کے ساتھ شادی کر لیتی۔ کون سا سہارا ہے تمہارے پاس؟ میں نے پوچھا۔ سہارے کے بارے میں بھی بتاؤ، اور یہ بھی بتاؤ کہ منظور کے ساتھ تمہاری کیا بات ہوئی تھی؟
اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ جب منظور کو پتہ چلا کہ شیخ وزیر علی فوت ہو گیا تو وہ بہت خوش ہوا اور آ کر اسے مبارکباد دی۔ حسینہ نے کہا اسے یہ سن کر بہت غصہ آیا۔ اس نے منظور سے کہا کہ میں ایسی مبارکباد پر لعنت بھیجتی ہوں، مجھے شیخ صاحب کی موت کا بہت دکھ ہوا ہے، انہوں نے مجھے بہت سکھ دیا تھا، کبھی اف تک نہیں کہا تھا۔ منظور نے مکاری سے کہا ہاں یہ تو ہے کہ شیخ صاحب آدمی تو بہت اچھے تھے، ویسے مجھے بھی ان کی موت پر دکھ ہوا ہے۔ یہ بتا مکان تو تیرے قبضے میں ہے نا؟ میرے قبضے میں کچھ نہیں ہے، اختر علی نے مجھے نکال باہر کیا تھا۔ اس نے منظور کو ساری تفصیل بتائی، پھر بولی اللہ بھلا کرے میاں علی نواز کا، انہوں نے بھاگ توڑ کر کے معاملہ سیدھا کر دیا ورنہ کچھ بھی نہیں ہونا تھا۔ اچھا، منظور نے گردن پھلائی، تو نے مجھے کیوں نہیں اطلاع بھجوائی؟ اس علاقے کے سارے گنڈے بدماش اپنے یار بیلی ہیں، میں اختر علی کو 1 منٹ میں سیدھا کر دیتا۔ مکان کا کاغذ کہاں ہے؟ وہ میں نے میاں علی نواز کے پاس رکھوایا ہوا ہے، آپ تو کوئی فکر نہ کر، میں آ گیا ہوں۔ میں نے مولوی صاحب سے بات کر لی ہے، انہوں نے بتایا کہ عدت پوری ہونے کے بعد نکاح ہوگا، اس کے بعد اختر علی کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ میں اب شادی نہیں کروں گی، اپنے دل سے امید نکال دے۔ اوئے کیا ہو گیا تجھے؟ یاد نہیں تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا؟ شیخ صاحب سے تیری شادی کا سارا بندوبست میں نے کیا تھا، یہ شادی تو نے شرع کی شرط پوری کرنے کے لیے کی تھی۔ جھوٹ نہ بول، تو نے کچھ نہیں کہا تھا، تو میری قیمت کھری کر کے لے گیا تھا۔ شیخ صاحب نے مجھے ساری کہانی سنا دی تھی۔ شیخ صاحب نے تجھے 1000 روپے نہیں دیے تھے؟ وہ تو انہوں نے اپنی خوشی سے دیے تھے۔ کس بات کی خوشی؟ چل چھوڑ ان باتوں کو، میں اب بڑا ستھرا بندہ بن کر آیا ہوں، وہ پہلے والا منظور نہیں ہوں، میں اب تجھے پھولوں کی طرح سنبھال کر رکھوں گا۔ مجھے تیری باتوں کا اعتبار نہیں ہے، میں تیرے بچوں کا باپ ہوں، میرے ساتھ شادی نہیں کرے گی تو کس کے ساتھ کرے گی؟ اکیلی عورت کچھ نہیں کر سکتی۔ اختر علی کو جب موقع ملا تجھے نکال باہر کرے گا، لیکن میرے ہوتے ہوئے یہ ایسی جرات نہیں کر سکتا۔ اس نے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ شادی کے دوسرے دن اسے اٹھا کر باہر نہ پھینکا تو میرا نام بھی منظور خان نہیں۔ ابھی تو چاہ، میں سوچوں گی، حسینہ نے جان چھڑانے کے لیے کہا۔ منظور دوبارہ آنے کا کہہ کر واپس چلا گیا۔ شام کو جب اختر علی گھر آیا تو حسینہ نے اسے منظور کے بارے میں بتایا۔ کیا کہتا تھا؟ مجھ سے دوبارہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ تم نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا میں سوچ کر جواب دوں گی، وہ آپ کے بارے میں بہت کچھ کہہ رہا تھا۔ میرا اسے کیا واسطہ؟ کہہ رہا تھا شادی کے دوسرے ہی روز اختر علی کو باہر پھینک دوں گا۔ یہ بھی کہتا تھا کہ علاقے کے سارے گنڈے بدماش اس کے دوست ہیں۔ یہ سن کر اختر علی کچھ فکر مند نظر آنے لگا اور غالباً حسینہ بیگم نے یہ بات اسے ڈرانے کے لیے ہی کہی تھی اور واضح طور پر وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب رہی تھی۔ پھر تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ اختر علی نے پوچھا۔ میں نے کیا فیصلہ کرنا ہے؟ عورت تو مرد کے سہارے کی محتاج ہوتی ہے، تمہارا کیا بھروسہ تم مجھے دوبارہ دھکا دے سکتے ہو؟ اختر علی اس وقت چپ ہو گیا۔ رات کے کھانے کے بعد اس نے کہا حسینہ بی بی، میں نے تمہارے لیے ایک طریقہ سوچا ہے، اگر تم راضی ہو تو تمہیں زندگی بھر کا سہارا مل سکتا ہے۔ کیا سوچا ہے؟ اگر تم آئندہ شادی نہ کرنے کا وعدہ کرو تو میں ادھر کے 2 کمرے اور باورچی خانہ تمہارے حوالے کر دوں گا، بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دوں گا، اگر تم کہو گی تو اس حصے کی تمہارے نام رجسٹری بھی کروا دوں گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں ابا جی کا نکاح نامہ اور اسٹیمپ پیپر میرے حوالے کرنا ہوگا۔ حسینہ نے کہا صرف 2 کمرے؟ تمہارے ابا جی تو پورا مکان میرے نام لگا گئے تھے۔ یہ مکان تمہیں اتنی آسانی سے نہیں مل سکے گا، عدالتوں میں بندے کی عمر گل جاتی ہے، دیوانی کیس نسل در نسل چلا کرتے ہیں، تمہیں ان باتوں کا تجربہ نہیں ہے۔ حسینہ بیگم عدالتوں کے چکر میں پڑنے کے لیے تیار نہیں تھی، اس کے لیے 2 کمرے بہت تھے، پورا مکان 2 کنال کے رقبے میں بنا ہوا تھا۔ 2 کمرے کے ساتھ حسینہ بیگم کے حصے میں 10 مرلے سے زیادہ زمین آ جاتی۔ اسے تعامل کرتے دیکھ کر اختر علی نے کہا میں تمہیں ضروری سامان بھی دے دوں گا، اس کے علاوہ تمہاری 2 وقت کی روٹی بھی میرے ذمہ ہے، اس کے بدلے تم میرے گھر کا کام کاج کر دیا کرنا۔ حسینہ بیگم نے سوچ کر جواب دینے کا وعدہ کیا اور 2 روز بعد میاں علی نواز سے اس معاملے میں مشورہ کیا۔ میاں علی نواز نے اختر علی کی تجویز کو پسند نہیں کیا اور حسینہ بیگم سے کہا کہ وہ نہ تو اختر علی کے چکر میں آئے اور نہ ہی منظور سے میل جول رکھے، کیونکہ وہ لوگ اسے پھانسنا چاہتے ہیں۔ حسینہ بیگم علی نواز کو اپنا محسن سمجھتی تھی، اس کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ 3-4 روز بعد منظور دوبارہ اسے ملنے آیا اور پوچھا کہ اس نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ میرا اختر علی سے معاملہ طے ہو گیا، حسینہ بیگم نے جواب دیا۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس مکان کے 2 کمرے میرے نام لگا دے گا اور بیچ میں دیوار کھینچ دے گا تاکہ میرا حصہ بالکل الگ ہو جائے۔ او یہ تو پورا مکان تیرا ہے، تو 2 کمروں پر راضی ہو گئی؟ میں نے کیا کرنا ہے پورا مکان، میرے لیے 2 کمرے ہی بہت ہیں، میں کسی مقدمے بازی میں نہیں پڑنا چاہتی۔ منظور نے حسینہ بیگم کو بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ نہیں مانی۔ حسینہ بیگم کے اس بیان کی بعض باتیں وضاحت طلب تھی، مثلا یہ کہ جب میاں علی نواز نے اسے اختر علی سے سمجھوتا کرنے سے منع کر دیا تھا تو پھر اس نے منظور سے یہ کیوں کہا تھا کہ اس کا اختر علی سے سمجھوتا ہو گیا؟ تاہم اس کے بیان سے بظاہر یہ نتیجہ نکلتا تھا کہ اختر علی کے قتل میں منظور کا ہاتھ تھا۔ میں نے چاہے واردات پر ضابطے کی کارروائی مکمل کر لی اور 2 آدمیوں کے ہمراہ منظور کے ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ وہ ایک تنگ سے مکان میں رہتا تھا، کمرے کا دروازہ ایسا تھا کہ اگر ذرا زور سے دھکا دے دیا جاتا
تو وہ چوکٹ سمیت باہر آ جاتا۔ ہمیں دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا، بولا کیسے آنا ہوا سرکار؟ اس کی عمر 40-45 سال کے درمیان تھی، جسم مضبوط نظر آتا تھا، رنگ سانولا اور بال چھوٹے تھے، چہرے پر اکڑپن پایا جاتا تھا۔ میں نے اسے ایک طرف کیا اور کمرے کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ وہ مختصر سا کمرہ تھا اور اس میں زیادہ سامان نہیں تھا۔ ایک پرانے سے ٹرنک میں بوسیدہ کپڑوں کے چند جوڑے رکھے تھے۔ میں نے ایک ایک کپڑے کا جائزہ لیا مگر کسی پر خون کے دھبے دکھائی نہیں دیے۔ کچھ میلے کپڑے کھونٹی پر ٹنگے ہوئے تھے، ان پر بھی دھبا نہیں تھا۔ البتہ ایک قمیض کی جیب سے کمانی دار چاقو برآمد ہو گیا۔ میں نے بڑی باریکی سے اس کا جائزہ لیا مگر وہ صاف تھا۔ مسئلہ کیا ہے سرکار؟ منظور نے پوچھا۔ کچھ مجھے بھی تو پتہ چلے۔ گھر کو تالا لگاؤ، میں نے تلاشی مکمل کرنے کے بعد کہا۔ مسئلہ تھانے میں چل کر بتائیں گے۔ جناب میں شریف آدمی ہوں۔ وہ تو تمہاری شکل سے ہی ظاہر ہے۔ حوالدار نے کہا، زیادہ باتیں نہیں بناؤ اور دروازے کو تالا لگاؤ۔ اس نے حکم کی تعمیل کی۔ ہم اسے لے کر تھانے پہنچ گئے۔ ایک ASI کو میں اختر علی کے پڑوسیوں سے پوچھ گچھ کے لیے پیچھے چھوڑایا تھا۔ ویسے منظور کا محرک خاصا واضح تھا۔ اس کے خیال میں چونکہ حسینہ بیگم کو اختر علی کا سہارا مل گیا تھا، اس لیے وہ شادی سے گریزاں تھی، لہٰذا اسے سیدھے راستے پر لانے کے لیے اختر علی کا کانٹا نکالنا ضروری تھا۔ بہرحال یہ ایک تھیوری تھی جس کی تصدیق کی ضرورت تھی۔ چنانچہ میں نے منظور کو اپنے کمرے میں بلایا اور پوچھا کہ تم نے اختر علی کو قتل کیوں کیا؟ قتل؟ اختر علی قتل ہو گیا؟ اس نے حیرانی سے کہا۔ اگر وہ اداکاری تھی تو عمدہ اداکاری تھی۔ میں نے کہا، حسینہ بیگم نے ہمیں سب کچھ بتا دی ہے۔ سیدھی طرح سے اپنے جرم کا اقرار کر لو گے تو تکلیف سے بچ جاؤ گے۔ وہ قسمیں کھانے لگا۔ مجھے تو کچھ پتا نہیں ہے جی، میں نے تو کئی روز سے اختر علی کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ میں نے کہا، جب حسینہ بیگم نے شیخ وزیر علی سے شادی کا فیصلہ کیا تھا تو تمہارے ساتھ کیا وعدہ کیا تھا؟ سرکار، جب مجھے غصہ آتا ہے تو میرا مغز الٹ جاتا ہے، مجھے کچھ ہوش نہیں رہتا۔ میں نے غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، ایسا پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکا تھا۔ میں بعد میں توبہ طلاق کر لیتا اور گھر کی بات گھر میں رہ جانی تھی، لیکن اس روز ہمارے پڑوسی مولوی صاحب کو بلا لائے۔ مولوی صاحب نے فتوے کی ایسی ماری کہ ہمارے گھر کی جڑ کاٹ دی۔ میری بیوی مجھ پر حرام کر دی اور کہا کہ اب یہ کسی اور سے شادی کرے گی، اور جب ادھر سے طلاق ملی تو پھر میرے لیے حلال ہوگی۔ پھر یہ معاملہ شیخ صاحب تک پہنچا۔ حسینہ نے وعدہ کیا کہ وہ شیخ صاحب سے طلاق لے کر دوبارہ میرے ساتھ نکاح پڑھوا لے گی، لیکن بعد میں مکر گئی۔ میں نے اسے دھمکی دی کہ میں ساری کہانی شیخ صاحب کی اولاد کو بتا دوں گا۔ اس پر وہ ڈر گئی اور وعدہ کیا کہ وہ چند روز کے اندر شیخ صاحب سے بات کرے گی۔ میں نے کہا کہ آج ہی بات کرو ورنہ میں سارے محلے میں اعلان کر دوں گا۔ یہ دھمکی میں نے صبح دی تھی۔ شام کو شیخ صاحب نے مجھے اپنے پاس بلایا اور ایک نئی ٹچ لگا دی۔ اس وقت میاں علی نواز بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ شیخ صاحب نے اپنا مکان حسینہ کے نام کرنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن شرط یہ ہوگی کہ حسینہ ان سے طلاق نہیں مانگے گی۔ شیخ صاحب کی موت کے بعد مکان ہمارا ہو جائے گا۔ میاں صاحب نے مجھے یہ پٹی پڑھائی کہ شیخ صاحب بوڑھے آدمی ہیں، کسی وقت بھی اللہ کو پیارے ہو سکتے ہیں۔ سرکار، میں ان کی باتوں میں آ گیا، دل میں لالچ آ گیا، سوچا 1-2 سال کی تو بات ہے، پھر ہمیں اتنا بڑا مکان مل جائے گا۔ میں نے کہا، تمہارا یہ مطلب ہے کہ مکان کا سٹیمپ پیپر بعد میں تیار کیا گیا تھا؟ آہو جی، یہ اشٹامپ شادی کے 4-5 روز بعد لکھا گیا تھا اور میری ضد کی وجہ سے لکھا گیا تھا۔ میں نے سوچا گویا مجھے جو کچھ بتایا گیا تھا اس میں بہت سا جھوٹ شامل تھا۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میری معلومات کا بڑا ذریعہ میاں علی نواز تھا، دوسرا بڑا ذریعہ حسینہ بیگم تھی۔ علی نواز نے مجھے جو کچھ بتایا تھا حسینہ بیگم نے اس کی تصدیق کی تھی۔ سوال تو یہ تھا کہ اس نے میاں علی نواز کی حمایت میں جھوٹ کیوں بولا تھا۔ یہ باتیں تصدیق طلب تھیں۔ اگر سٹیمپ پیپر شادی کے 4-5 روز بعد تیار کیا گیا تھا تو پھر منظور کا یہ بیان درست معلوم ہوتا تھا کہ حسینہ بیگم نے اسے دوبارہ شادی کا وعدہ کیا تھا۔ تاہم اس سے منظور کے محرک میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، بلکہ اس کا محرک پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتا تھا۔ میں نے پوچھا، تم نے اپنی بیوی کو طلاق کس وجہ سے دی تھی؟ اس نے وہی قصہ سنا دیا جو اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ میں نے پوچھا، تم نے صرف طلاق کا لفظ بولا تھا یا 3 طلاق کہا تھا؟ صرف طلاق کہا تھا جی۔ وہ تو میں نے صرف ڈرانے کے لیے کہا تھا، اتنی خوبصورت اور سلیقہ شعار بیوی کو کون طلاق دیتا ہے؟ تو پھر روز روز جھگڑا کیوں ہوتا تھا؟ یہ تو جی غریبوں کی شامت اعمال ہے، بھوکے ننگے لوگ لڑنے جھگڑنے کے سوا اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ آپ کیا ہوا تھا؟ میں نے پوچھا، کیا تم نے حسینہ بیگم کے سامنے اختر علی کو دھمکی دی تھی؟ سرکار، دھمکی تو کوئی نہیں دی۔ جب مجھے شیخ صاحب کی موت کے بارے میں پتہ چلا تو میں واپس آیا اور حسینہ کو اس کا وعدہ یاد دلایا، لیکن وہ پھر ٹال مٹول کرنے لگی، کہنے لگی کہ میاں صاحب سے مشورہ کرنے کے بعد جواب دے گی۔ پھر 2-3 روز کے بعد کہا کہ میاں صاحب نے منع کر دیا۔ میں میاں صاحب سے ملا، وہ الٹا مجھے دھمکیاں دینے لگے، کہتے لگے کہ میرا اب حسینہ بیگم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے میں اس سے دور رہوں۔ میں نے ان سے اشٹام مانگا تو انہوں نے مجھے گالیاں دی اور کہا کہ بھاگ جاؤ، اس اشٹام سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، زیادہ تاڑا بڑا کرو گے تو اندر کروا دوں گا جناب۔ میں غریب آدمی ہوں، میاں صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے چپ ہو گیا۔
اس کی باتیں سن کر ایک اور ہی نقشہ میرے ذہن میں ابھرنے لگا تھا۔ میاں علی نواز کی دلچسپی اس معاملے میں کچھ زیادہ ہی گہری معلوم ہوتی تھی۔ اس حقیقت کے انکشاف کے بعد منظور کا محرک کچھ کمزور پڑ گیا تھا۔ اگر اس نے حسینہ بیگم یا مکان کے لیے اختر علی کو قتل کیا تھا تو وہ بہت بڑا احمق تھا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں اس کی دسترس سے باہر تھیں۔ حسینہ شادی سے انکار کر چکی تھی اور مکان کا کاغذ علی نواز کے قبضے میں تھا۔ میں نے ایک مخبر کو میاں علی نواز کے بارے میں سن گن لینے پر مامور کر دیا۔ وہ ہوشیار اور چلتا پرزا آدمی تھا، ہر ماحول اور محفل میں بڑی آسانی سے گھل مل جاتا تھا۔ اس کا نام مظہر خان تھا۔ چند روز کے بعد اس نے اطلاع دی کہ میاں علی نواز کی بیوی فوت ہو چکی تھی، تمام بچے شادی شدہ تھے اور زمین کی دیکھ بھال لڑکے کرتے تھے۔ میاں علی نواز ان دنوں فارغ البالی کی زندگی گزارا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے تک وہ خاصا رنگین مزاج آدمی تھا اور مجرے وغیرہ کرواتا رہتا تھا۔ حسینہ بیگم کا وہ خاص ہمدرد تھا۔ وزیر علی کی موت کے بعد وہ ہر ہفتے حسینہ کی خیریت پوچھنے جاتا تھا۔ جب اختر علی نے حسینہ کو گھر سے نکالا تو اسی نے ایک آدمی کو تھانے بھیجا تھا اور یہ تاکید کر دی تھی کہ اس کا ذکر نہ آئے۔ یہ معلومات حاصل ہونے کے بعد میں نے ایک ASI سے کہا کہ وہ میاں علی نواز کو بلا لائے اور حسینہ بیگم کا نکاح نامہ اور سٹیمپ پیپر بھی ساتھ لیتا ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد میاں علی نواز تھانے میں حاضر ہوا۔ وہ خاصا باروب اور لہیم شہیم آدمی تھا۔ اس نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھی جنہیں ہمیشہ خضاب لگا کر رکھتا تھا۔ اس وقت وہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھا، بڑی سی سفید چادر کندھوں پر ڈال رکھی تھی اور ہاتھ میں ہاتھی دانت کے دستے والی چھڑی تھی۔ اس کے ساتھ 2 آدمی بھی تھے، ایک کے کندھے پر ہولسٹر لٹک رہا تھا۔ اکثر زمیندار اس قسم کے لوگوں کو شان بڑھانے کے لیے ساتھ رکھتے ہیں، کیونکہ اکیلا آدمی عموماً ہجوم میں گم ہو جاتا ہے، یعنی پتہ نہیں چلتا کہ وہ بڑی شان والا ہے۔ تاہم بعض زمینداروں کو محافظوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے دشمنیاں بہت پال رکھی ہوتی ہیں۔ میں نے میاں علی نواز کو کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا اور اس کے محافظوں کو یہ کہہ کر باہر بھیج دیا کہ بات پردے والی ہے۔ جناب نے کیسے یاد فرمایا؟ علی نواز نے پوچھا۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ہم نے منظور کو اختر علی کے قتل کے جرم میں گرفتار کر رکھا ہے۔ اس سلسلے میں آپ سے کچھ باتیں پوچھنا تھی۔ کیسی باتیں؟ اس کے لہجے میں ناگواری پائی جاتی تھی، جیسے کہہ رہا ہو کہ میرا اس معاملے سے کیا تعلق؟ وہ نکاح نامہ اور اسٹیمپ پیپر ساتھ لائے ہیں؟ کون سا نکاح نامہ اور اسٹیمپ پیپر؟ حسینہ بیگم اور آپ کے دوست وزیر علی کا نکاح نامہ، میں نے جواب دیا۔ اس کے ساتھ مکان کا اسٹیمپ پیپر بھی تھا۔ یہ آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جس کی چیزیں ہیں اسے پوچھیں جا کر۔ کیا بات ہے میاں صاحب، بڑے غصے میں معلوم ہوتے ہیں آپ۔ میں نے بھی ذرا تلخی سے کہا، غصہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ نکاح نامہ اور اسٹیمپ پیپر میں نے اس لیے آپ سے مانگا ہے کہ یہ دونوں چیزیں میں نے آپ ہی کی تحویل میں دیکھی تھیں۔ یہ دونوں کاغذ آپ لے کر آئے تھے اور اختر علی کو دکھا کر واپس لے گئے تھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ آپ مجھ سے یہ کاغذ نہیں مانگ سکتے؟ ہاں، گویا کاغذ آپ ہی کے پاس ہے، لیکن آپ دینے پر تیار نہیں ہیں، یہی سمجھ لیں۔ میاں صاحب یہ بتائیں کہ اسٹیمپ پیپر نکاح کے کتنے روز بعد تیار کرایا گیا تھا؟ اس نے تھوڑی دیر تک میری بات پر غور کیا، پھر بولا تقریباً 5-6 روز کے بعد۔ پہلے تو آپ نے کچھ اور بتایا تھا۔ یہی بتایا تھا، آپ نے ٹھیک سے سنا نہیں ہوگا۔ میاں صاحب میں اتنا غبی انسان نہیں ہوں۔ میں نے کہا مکان کے بارے میں نکاح سے پہلے فیصلہ ہو گیا تھا اور اسٹیمپ پیپر پر نکاح فارم کے ساتھ ہی دستخط کیے گئے تھے۔ ملک صاحب آج یہ باسی کڑی میں ابال کیوں اٹھ رہا ہے؟ اگر میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکل بھی گئی تو کون سی آفت آ گئی؟ مکان کی بات شادی سے پہلے طے ہو چکی تھی۔ اسٹیمپ پیپر 4-6 روز بعد تیار کروایا گیا تھا۔ منظور کا کہنا ہے کہ مکان کی بات بعد میں طے ہوئی تھی۔ جب اس نے وزیر علی پر طلاق کے لیے زور ڈالا اور شادی کا راز فاش کرنے کی دھمکی دی تو اس نے مکان کا لالچ دے کر منظور کا منہ بند کر دیا۔ چھوڑے جی، اس کمین کی میرے سامنے بات نہ کریں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ وزیر علی نے حلالہ کی شرط پوری کرنے کے لیے حسینہ سے شادی کی تھی، لیکن بعد میں اس نے اس لیے طلاق دینے سے انکار کر دیا کہ اس طرح مفت کی ملازمہ اس کے ہاتھ سے جاتی۔ وہ ہر بات سے اپنا دامن بچانے کی کوشش کر رہا تھا اور میں آہستہ آہستہ اس کے گرد گھیرا تنگ کر رہا تھا۔ میاں صاحب اس بات کو چھوڑیں کہ مکان کی بات پہلے ہوئی تھی یا بعد میں، لیکن منظور کو آپ ہی نے حسینہ بیگم سے بات کرنے پر آمادہ کیا تھا۔ اسے یہ سمجھایا تھا کہ وزیر علی کے مرنے کے بعد وہ دونوں مکان کے مالک بن جائیں گے۔ میں نے غلط تو نہیں کہا؟ ہاں کہا تھا، لیکن وہ عورت اب اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنے پر تیار نہیں ہے۔ میرا اس میں کیا قصور ہے؟ آپ کا قصور یہ ہے کہ جب منظور آپ کے پاس مدد کے لیے آیا تھا تو آپ نے اسے گالیاں دے کر بھگا دیا۔ میں کوئی کمیشن ایجنٹ نہیں ہوں جی۔ آپ نے حسینہ بیگم کا نکاح نامہ اور اسٹیمپ پیپر اپنی تحویل میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ حسینہ بیگم نے یہ چیزیں حفاظت کے لیے میرے پاس رکھوائی ہوئی ہیں۔ میں نے بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے پوچھا، کیا آپ حسینہ بیگم کے کمیشن ایجنٹ ہیں؟ وہ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ ملک صاحب میں عزت دار آدمی ہوں۔ میں نے اس کی بات پر توجہ دینے کی بجائے ایک ASI کو بلایا اور کہا کہ 2 آدمی ساتھ لے جاؤ اور حسینہ بیگم کو تانگے میں بٹھا کر یہاں لے آؤ۔ ایک آدمی مولوی اللہ بخش کی طرف بھیج دو، اسے کہنا کہ
मौलवी साहब को साथ ही लेता है। मियां अली नवाज आहिस्ता आहिस्ता कुर्सी पर बैठ गया। बोला, हसीना बेगम से आप क्या बात करना चाहते हैं? आप क्यों पूछ रहे हैं? आपका क्या ताल्लुक है हसीना से? वो हैरत अंगेज तौर पर नरम पड़ गया। बोला, ताल्लुक तो कोई नहीं है, बस यूं ही पूछ रहा हूँ। वो बेवा औरत मुझ पर बहुत भरोसा करती है। मियाँ साहब, औरत से तो आपको बहुत हमदर्दी है, मगर उसके बच्चों के बाप को आप धक्के देते हैं। मलक साहब, मैं उस कातिल बदमाश से क्या हमदर्दी करूंगा? वो तो 2 दफ़ा हसीना बेगम का सौदा कर चुका है। लफ्ज़ 2 दफ़ा सुनकर मैं चौंका और मैंने देखा कि मियाँ अली नवाज भी ये बात कहकर कदरे परेशान हो गया था। मैंने ये बात ज़हन में रख ली, मगर उस पर कोई तबसरा नहीं किया। कदरे तवक्कुफ़ के बाद उसने कहा, मलक साहब, आप ऐसा करें कि हसीना बेगम से घर जाकर बात कर लें। औरत को थाने बुलाना कुछ अच्छा नहीं लगता। मैंने चालाकी से कहा, चलें, आपकी ये बात मैं मान लेता हूँ। फिर मैंने उसे सुनाने के लिए एक हवलदार को बुलाकर कहा कि तुम एएसआई से कहो कि हसीना बेगम के घर ना जाए, मैं कल किसी वक्त खुद चला जाऊँगा। बात करते वक्त मैं उसे इशारा भी किया, मगर वो समझा नहीं। एएसआई भी थाने में ही था। उसने उसे हसीना बेगम के घर जाने से मना कर दिया, लेकिन ये गलती फ़ायदेमंद ही साबित हुई। मेरी छुट्टी का वक्त हो चुका था। अली नवाज को रुखसत करके मैं घर पहुंचा और हाथ मुंह धोकर कपड़े तब्दील किए। उस सारे वक्त में ये बात मेरे ज़हन में गर्दिश कर रही थी कि अली नवाज हसीना बेगम के घर ज़रूर जाएगा। गालबन वो उसे कुछ बातें समझाना चाहता था। सोचते सोचते मैंने अचानक फैसला किया और सादा कपड़ों में हसीना बेगम के घर पहुंच गया। एक पड़ोसन उसके पास बैठी हुई थी, जो मेरी आमद पर उठकर चली गई। रस्मी कलमात के बाद मैंने हसीना बेगम से कहा, बीबी, मैंने मंजूर को कत्ल के इल्ज़ाम में बंद कर रखा है, लेकिन अब मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वो कातिल नहीं है। अच्छा जी, अगर वो कातिल नहीं है तो उसे छोड़ दें। वो तो छूट ही जाएगा, वो तो छूट ही जाएगा, लेकिन तुम ये बताओ कि कातिल कौन है, यानी तुम्हें किस पर शुबा है? मुझे जो कुछ मालूम था वो मैं आपको बता चुकी हूँ। जो कुछ तुम मुझे बता चुकी हो उसमें बहुत सा झूठ है। मैंने सख्त लहजे में कहा, मैंने तुम्हें थाने बुलाने का फैसला किया था, मगर मियां अली नवाज की सिफारिश पर नहीं बुलाया। थाना यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, सोच कर बात करना। उसकी बेटी मलिका भी बैठक में मौजूद थी। दोनों मेरी बात सुनकर घबरा गईं। हसीना बीबी, तुमने बताया था कि मंसूर जुए में पैसे हार गया था और घर आकर तुमसे 50 रुपए मांगे थे, लेकिन मुझे मालूम हुआ कि मंसूर को किसी का कर्जा अदा करना था और अपने रखवाए हुए पैसे तुमसे मांगे थे, और चूंकि वो पैसे तुम खर्च कर चुकी थी, इसलिए मंसूर को गुस्सा आ गया। उसने तामुल करते हुए कहा, उसने जो पैसे रखवाए थे वो घर की ज़रूरियात पर खर्च हो गए थे। उसने अपना पहला झूठ तस्लीम कर लिया था। इसका मतलब ये था कि उसकी दीगर बातों में भी झूठ शामिल था। मैंने पूछा कि ये सच है कि वजीर अली ने यह मकान मंजूर की धमकी के बाद तुम्हारे नाम किया था? दरअसल जी, मंसूर मुझे तलाक दिलवाना चाहता था, लेकिन शेख साहब तलाक नहीं देना चाहते थे। जब मंसूर ने ज़्यादा जिद की तो शेख साहब ने यह मकान मेरे नाम कर दिया। उसके बाद मंसूर खामोश हो गया। क्यों खामोश हो गया? वो मेरे सवाल का मतलब नहीं समझ सकी। बोली, उसने सोचा कि शेख साहब के मरने के बाद इतना बड़ा मकान हमारे हाथ लग जाएगा, इसलिए खामोश हो गया। बीबी, तुम्हारी इस बात से ये नतीजा निकलता है कि उस वक्त तुम दोनों में यही तय था कि शेख साहब की मौत के बाद तुम दोबारा शादी कर लोगी। मैंने गलत तो नहीं कहा? मैंने उसके साथ कोई वादा नहीं किया था। मैं झूठ सुनने नहीं आया। मैंने कहा, अगर तुमने दोबारा शादी का वादा ना किया होता तो मंजूर को मकान तुम्हारे नाम लगने की कोई खुशी ना होती और ना वो खामोश होता। सच बताओ, बात क्या हुई है? उसने कदरे तवक्कुफ के बाद कहा, वादे से क्या होता है जी? अगर मंगनी और निकाह टूट सकता है तो वादा भी टूट सकता है। मंजूर ने मुझे तलाक दे दी थी, उसका मुझ पर कोई हक नहीं था। हसीना बीबी, वादा तुमने इसलिए तोड़ा कि तुम्हारे पास ठिकाना मौजूद है। इस बात का तुम खुद भी इकरार कर चुकी हो, लेकिन ये बात तो तुम्हें याद नहीं रही कि ये ठिकाना तुम्हें मंजूर की वजह से मिला है। अगर उसने वजीर अली पर दबाव डालकर ये मकान तुम्हारे नाम न करवाया होता तो इस वक्त तुम किसी के दरवाजे पर पड़ी होती। वो तो ठीक है जी, पर वादा तोड़ने की इसके अलावा भी एक वजह है। मैंने कहा, और मैं वो वजह जानना चाहता हूँ। और तो कोई वजह नहीं है जी। है, अपने दिमाग पर ज़रा जोर दो। तुमने अपने कागजात मियां अली नवाज के पास क्यों रखवाए हुए हैं? वो शुरू ही से उनके पास हैं। वो तुम्हें मिलने क्यों आता है? उसका अब तुम्हारे साथ क्या ताल्लुक है? ताल्लुक तो कोई नहीं है, बस यूं ही हैरियत पूछने आ जाते हैं। जब मंजूर ने तुम्हें दोबारा निकाह पढ़वाने के लिए कहा तो तुमने जवाब दिया था कि तुम मियाँ साहब से मशवरा करके कोई फैसला करोगी। क्यों? मियाँ साहब से मशवरा क्यों? वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। हाँ, मैं तुमसे फिर ये सवाल करता हूँ कि वादा तोड़ने की दूसरी वजह क्या है? अब अगर तुमने सही जवाब ना दिया तो मैं तुम्हें थाने ले जाऊँगा। घबराहट के बायस उसका मुंह खुल गया। बोली, वो जी बात ही है कि मियाँ साहब चाहते हैं कि मैं उनके साथ शादी कर लूँ। मेरा शक सही साबित हुआ था। जब मियां अली नवाज ने कहा था कि मंजूर 2 दफ़ा हसीना का सौदा कर चुका है तो मुझे उसी वक्त इस बात का शक हुआ था। पहली दफ़ा उसने वजीर अली के साथ सौदा किया था और दूसरी दफ़ा मियां अली नवाज के साथ। हसीना बीबी, बात छुपाने की कोशिश नहीं करो। तुम भी मियां अली नवाज के साथ शादी करना चाहती हो, है या नहीं? है ना यही बात?
قدرے توقف کے بعد اس نے یہ بات تسلیم کر لی. بولی تھانے دار صاحب میں جھوٹ نہیں بولوں گی, مجھے سہارے کی ضرورت ہے. منظور سہارا دینے کے قابل نہیں ہے. اگر میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی تو وہ یہ مکان بیچ کر کھا جائے گا. میاں صاحب بہت دنوں سے شادی کے لیے اصرار کر رہے تھے. میں نے مجبور ہو کر ہاں کر دی تھی, لیکن جب اختر علی نے مجھے 2 کمرے دینے کا وعدہ کیا تو میری نیت ڈاواں ڈول ہو گئی تھی. کیا تم نے علی نواز سے اس بات کا ذکر کیا تھا؟ میں نے کھل کر انکار نہیں کیا تھا اور اشارتاً یہ کہا تھا کہ اختر علی نے مجھے 2 کمرے اور روٹی کپڑا دینے کا وعدہ کیا ہے. یہ سن کر میاں صاحب غصے میں آگے. بولے تم پاگل عورت ہو, اس طرح کے سہارے پائیدار نہیں ہوتے. اختر علی کو جب موقع ملا وہ تمہیں نکال باہر کرے گا. خیر تم فکر نہیں کرو, اختر علی کا بندوبست بھی ہو جائے گا. آہستہ آہستہ بات کھلتی جا رہی تھی. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ علی نواز نے اپنے وعدے کے مطابق اختر علی کا بندوبست کر دیا. اب تم غور سے میری بات سنو. ہم آج تو علی نواز کو گرفتار کر لیں گے. وہ لازماً تمہیں بھی اس قتل میں ملوث کرنے کی کوشش کرے گا, اس لیے جو کچھ تمہیں معلوم ہے وہ ابھی بتا دو. اگر بعد میں کوئی بات میرے علم میں آئی تو میں نرمی نہیں کروں گا. میں آپ سے کوئی بات نہیں چھپاؤں گی. میرا اختر علی کے قتل میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. قتل سے 1 روز پہلے میاں صاحب نے کہا تھا کہ میں رات کو صحن والا دروازہ کھول دوں, لیکن مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ ان کا دروازہ کھلوانے سے کیا مقصد ہے. میں اپنی بچی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہوں کہ میں بالکل بے گناہ ہوں. مجھے میاں صاحب کے منصوبے کا کچھ علم نہیں تھا. ٹھیک ہے, اور بتاؤ علی نواز سے اور کیا بات ہوئی تھی؟ انہوں نے اختر علی کے بارے میں بہت سی باتیں پوچھی تھیں کہ وہ رات کو کتنے بجے سوتا ہے, کہاں سوتا ہے, اپنے پاس کوئی ہتھیار وغیرہ تو نہیں رکھتا. اسی لمحے دروازے پر دستک سنائی دی, ساتھ ہی کسی کے کھانسنے کی آواز آئی. میں نے اندازہ لگایا کہ وہ میاں علی نواز تھا. میں نے دھیمی آواز میں حسینہ بیگم سے کہا, شاید میاں علی نواز ہے. میں دوسرے کمرے میں جا رہا ہوں. میرا ذکر نہ کرنا اور اطمینان سے بات کرنا. گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, سب ٹھیک ہو جائے گا. تمہاری بیٹی میرے ساتھ رہے گی. میں ملکہ کو ساتھ لے کر دوسرے کمرے میں چلا گیا اور درمیانی دروازہ بھیڑ دیا. وہ شام کا وقت تھا اور کمروں میں نیم تاریکی پھیلی ہوئی تھی. ملکہ گھبرا رہی تھی, لگتا تھا وہ کسی وقت بھی رو پڑے گی. میں نے اسے تسلی دی اور بستر پر بٹھا دیا. اتنے میں دوسرے کمرے سے میاں علی نواز کی آواز آئی, حسینہ سب خیریت ہے نا؟ میں ایک ضروری بات کرنے آیا ہوں, بیٹھوں گا نہیں. وہ تھانے دار بڑی اچھل کود مچا رہا ہے. آج اس نے مجھے تھانے بلایا تھا, اسے ہم پر شک ہو گیا. کل وہ تمہارے پاس آئے گا. گھبرانا بالکل نہیں, میں سب ٹھیک کر لوں گا. جو بیان پہلے دے چکی ہو اس پر قائم رہنا. بہت اچھا. میاں صاحب میرے کانوں میں حسینہ بیگم کی آواز آئی. میں دروازے کی جھری سے ادھر دیکھ رہا تھا. جیسے آپ کہیں گے میں ویسے ہی کروں گی. آج رات کے 10 بجے میں تمہیں ایک چیز دے جاؤں گا. کل جب تھانے دار تم سے ملنے آئے تو یہ چیز اس کے حوالے کر دینا. کہنا کہ اسے منظور نے رکھوایا تھا. چیز کیا ہے؟ تمہیں چیز کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ سب کچھ تمہاری بھلائی کے لیے کر رہا ہوں. تمہیں چیز کی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں یہ سب کچھ تمہاری بھلائی کے لیے کر رہا ہوں. یہ لے, کچھ پیسے رکھ لے. تھانے دار کے ساتھ حوصلے سے بات کرنا. اگر اس نے زیادہ تھانے داری دکھانے کی کوشش کی تو اس کا بھی انتظام ہو جائے گا. میری بہت اوپر تک پہنچ ہے. اچھا, اللہ حافظ. اس کے جانے کے بعد حسینہ نے دروازہ بند کر دیا. میں کمرے میں گیا تو حسینہ چند نوٹ ہاتھ میں پکڑے پریشان کھڑی تھی. مجھے دیکھ کر بولی, میاں صاحب نے کہا کہ وہ رات کے 10 بجے آئیں گے. میں نے ساری بات چیت سن لی ہے. رات کے 10 بجے ہم بھی ادھر ہی ہوں گے. میں فوراً تھانے پہنچا اور 2 سادہ لباس سپاہیوں کو حسینہ بیگم کے گھر کی نگرانی کرنے بھیج دیا. انہیں تاکید کر دی کہ حسینہ بیگم کو گھر سے باہر نہ جانے دیں. رات کے 10 بجے میں 4 آدمیوں کے ہمراہ حسینہ بیگم کے گھر میں موجود تھا. 2 سادہ لباس آدمی گلی میں چھپے ہوئے تھے. تقریباً 10:15 بجے دروازے پر دستک سنائی دی. حسینہ بیگم میری ہدایت کے مطابق اس وقت بیٹھک میں موجود تھی. دستک کی آواز سن کر وہ اٹھی اور دروازہ کھولا. اس وقت بیٹھک کے سوا مکان کی تمام بتیاں بجھی ہوئی تھیں. میں اندرونی دروازے سے بیٹھک میں جھانک رہا تھا. دروازہ کھلتے ہی میاں علی نواز کمرے میں داخل ہوا. اس کے ہاتھ میں کینوس کا تھیلا تھا. اس نے ادھر ادھر دیکھ کر بولا, یہ تھیلا کسی محفوظ جگہ پر رکھ دو. اس میں کیا چیز ہے؟ حسینہ بیگم نے پوچھا. اس کی آواز کپ کپا رہی تھی. اس کو کھولنا نہیں, علی نواز نے کہا. وہ بدستور ادھر ادھر دیکھ رہا تھا. ٹھہرو, میں خود اسے کسی جگہ پر رکھ دیتا ہوں. تم اسے تھانے دار کے حوالے کر دینا. بات کرتا ہوا وہ سیدھا اس دروازے کی طرف آیا جس کی دوسری طرف میں اور میرے آدمی کھڑے تھے. میں نے ریوالور نکالا اور دروازہ کھول کر سامنے آ گیا. مجھے دیکھ کر وہ بری طرح اچھلا اور تھیلا پھینک کر دروازے کی طرف بھاگا, لیکن میرے آدمی باہر سے دروازہ بند کر چکے تھے. میاں علی نواز, کھیل ختم ہو چکا ہے. میں اس کے سر پر پہنچ گیا. مکان کے باہر بھی میرے آدمی موجود ہے. اب تم بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے. وہ غصے سے حسینہ بیگم کی طرف چھپٹا. ذلیل عورت, میں تیری بھلائی کے لیے پریشان ہو رہا ہوں اور تم مجھے اندر کروانے کی فکر میں تیرا بیڑا غرق کر دوں گا. ایک حوالدار اس کے راستے میں حائل ہو گیا. ملک صاحب اس عورت کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا, مگر یہ دغاباز نکلی. اس نے منظور کے ساتھ مل کر اختر علی کو قتل کیا تھا. ثبوت اس تھیلے میں موجود ہے. میں نے تھیلا کھول کر دیکھا. اس میں کپڑوں کا ایک میلا سا جوڑا تھا جس میں ایک خون آلود خنجر لپٹا ہوا تھا. کپڑوں کو میں نے فوراً پہچان لیا. وہ منظور کے کپڑے تھے. یہ وہ کپڑے تھے جنہیں میں نے اس کے گھر میں کھونٹی پر لٹکا ہوا دیکھا تھا. اب ان پر خون کے دھبے بھی موجود تھے. واضح طور پر وہ کسی مرغی یا بکری کا خون تھا. علی نواز
اب جھوٹ سے کام نہیں چلے گا۔ میں نے کہا آج شام جب تم حسینہ بیگم سے ملنے آئے تھے تو میں اندر کمرے میں موجود تھا، میں نے تمہاری ساری بات چیت سن لی تھی، اور یہ جو تم ثبوت لائے ہو اس کی حقیقت بھی مجھے معلوم ہے۔ یہ کپڑے منظور کے ہیں۔ واردات والی صبح جب ہم نے اس کو گرفتار کیا تھا تو یہ کپڑے اس کی کھونٹی پر لٹکے ہوئے تھے، اس وقت ان پر خون کے دھبے موجود نہیں تھے، یہ دھبے تم نے لگائے ہیں۔ حوالدار نے میرے اشارے پر اسے ہتھ کڑی لگا دی۔ وہ بوڑھا آدمی تھا، کوئی مزاحمت نہ کر سکا۔ علی نواز، میرے پاس تمہارے خلاف کافی شہادتیں جمع ہو چکی، بہتر یہی ہے کہ اقرار جرم کر لو۔ میں نے اپنے ASI سے کہا کہ آس پاس رہنے والے 4 معززین کو بلا لاؤ، یہاں کی ساری کارروائی ان کے سامنے ریکارڈ ہوگی۔ ملک صاحب ٹھہرے، میں عزت دار آدمی ہوں، اگر آپ نے میرے خلاف کوئی کارروائی کی تو میں اپنی اولاد کے سامنے آنکھیں اٹھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ میری ہتھ کڑی کھول دیں، میں آپ کو قاتل کا نام پتہ بتا دیتا ہوں، وہ اقبال جرم بھی کر لے گا، اس بات کی میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں۔ مجھے اندازہ تھا کہ قتل اس نے خود نہیں کیا تھا، کسی سے کروایا تھا۔ میں نے اس کی ہتھ کڑی کھلوا دی۔ اس نے بتایا کہ قاتل اس کا ایک مزارع تھا جس کا نام جمال الدین تھا۔ میں نے علی نواز سے اس کا پتہ پوچھا اور 2 آدمی اس کے پیچھے روانہ کر دیے جو تقریباً 1 گھنٹے میں اسے گرفتار کر کے لے آئے۔ جمال الدین 25-26 سال کا ایک صحت مند نوجوان تھا۔ اس نے قتل کا سارا الزام اپنے سر پر لے لیا اور کہا کہ اختر علی کو اس نے پرانی دشمنی کی بنا پر قتل کیا تھا۔ میں نے میاں علی نواز کو بھی شامل تفتیش رکھا، مگر عدالت نے اسے بری کر دیا کیونکہ کوئی شخص اس کے خلاف گواہی دینے پر تیار نہیں ہوا تھا۔ حسینہ بیگم بھی اپنے بیان سے منحرف ہو گئی تھی۔ جمال الدین کو عمر قید ہو گئی۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کیس بھی کافی پسند آیا ہوگا۔ لائک، کمنٹ اور شیئر لازمی سے کیجیے گا اور اپنی حوصلہ افزائی اسی طریقے سے جاری رکھیے گا، اور مجھے اجازت دیجیے ایسی ہی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔